सब लोगों ने प्रमोट किया है। तो वाई डकी भाई? डकी क्योंकि सादा आदमी है, मैं इसे इसलिए पसंद भी करता हूँ। ज्यादती सिर्फ एक नहीं हुई, सैकड़ों ज्यादतियां हुई हैं उसके साथ। मैं ये छोटी के साथ बात कर सकता हूँ क्योंकि हम सिस्टम को जानते हैं। He was talking about कि उसके मुंह के ऊपर थप्पड़ उसके मारे। मुंह के ऊपर थप्पड़ मार रहे और हैं। वो जो मोमेंट था जब वो कहते थे कि मुंह ऊपर करो, हाउ डिसग्रेस। आप एक बंदे को इतना ज्यादा, एक्चुअली ये यहाँ पे नहीं था, ये यहाँ पे घुटने टेकने पे मजबूर करके उसे चपेड़े मरवा रहे हैं। चाहता क्या है भाई तू? Who the hell are you? आप डकी से मिलना चाहते मैं डकी से मिलना चाहता हूँ। एक आपको अजीब बात बताऊं, मैं डकी से ज्यादा उसकी वालदा से मिलना चाहता। क्या अच्छी खातून, क्या जेनरस खातून है वो। है मुंडा, उसके फेस एक्सप्रेशन देखें। डकी, उसने डकी ने देखे और मैंने डकी से देखे, बट मैं समझ सकता हूँ कितनी हकारत होगी। था कि ये मेरी नस्ल के लड़कों को बर्बाद कर रहा है, उसको खराब कर रहा है। वो अजीब कैरेक्टर है, वो अजीब हरकतें की हैं उसने। मैं अदालत से एंटर होने लगा और वो बाहर निकलने लगा। कांस्टेबल था एक, मुझे कहता है आजा यार मेरे से जिरा कर ला। मैं हाउ डेयर यू टू टॉक टू मी लाइक दिस? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे साथ ऐसे बात करने की? एक तो तुमने उस बेचारे गरीब पर जुल्म किया, उसको जलील हो रहा है। फिर उसने मुझे बाद में बताया कि इसने मुझे उल्टा लटका के मेरे ऊपर तशद्दुद करता रहा। यकीन करें मैंने ऐसे केसेस देखे हैं कि घर के बर्तन तक पुलिस उठा लाती है। इस बारे में लॉ क्या कहता है? बिल्कुल अलाउ नहीं करता। मोबाइल मांग रहे हैं। अरूप जतोई के साथ भी यही हुआ, वो बताया उसने। अरूप 4 FIRs वो बताता है कि मेरे ऊपर उन्होंने रोकने के 1.5 करोड़ रुपए मांगे ना। यह है कि उसने इस कानून, इस सिस्टम का जो स्याह चेहरा है ना, उसको सामने ला के दिखाया है कि ये करते हैं लोग अंडर कस्टडी लोगों को, ये करती है आपकी पुलिस, ये करती है आपकी FIA। पाकिस्तान में अगर आपके पास पैसा है, शोहरत है, लेकिन कॉन्टैक्ट्स नहीं है, तो आप जल्दी मारे जाओगे, ज्यादा बल्कि आपको फेस करना पड़ेगा। फिजिकल रिमांड होता है कि बंदे के हवाले जो तफ्तीशी है ना उसके हवाले उसकी बॉडी कर देना, फिजिक से है फिजिकल। आर्टिकल 14(2) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये वाज़े कहता है कि आप किसी को टॉर्चर नहीं कर सकते, मार नहीं सकते उसी से कुछ उगलवाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यासिर बशीर पॉडकास्ट। नाज़रीन, आज हम एक बहुत ही हॉट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। टॉपिक्स तो बहुत सारे होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अक्सर नॉर्मलाइजेशन ऑफ कल्चर पे बात करते रहते हैं। हमारी बॉडी बिल्डिंग सीरीज़ होती हैं, इसके अलावा हम पोइट्स के साथ पॉडकास्ट करते हैं। लेकिन आज एक ऐसा टॉपिक है जो इस वक्त इंटरनेट के ऊपर सेंसेशन बना हुआ है। कल से एक व्लॉग है जिसने इंटरनेट के ऊपर तहलका मचा रखा है, आप सब जानते हैं जिसकी मैं बात करने वाला हूँ। एक हमारे मारूफ यूट्यूबर है साद उर्फ डकी भाई, जो कि पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में करीबन जाने जाते हैं। तो उनके ऊपर एक केस हुआ था और उस केस की जो आज वो जेल से जब वापस आए हैं तो उसके बाद उनका एक 52 मिनट्स का व्लॉग है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है। तो इसके ऊपर उस व्लॉग के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो उसके लीगल उसके जो एस्पेक्ट्स हैं उसके ऊपर बात करने के लिए हमें जिस पर्सनालिटी ने ज्वाइन किया है, इनका नाम है राना हमजा अली, एडवोकेट हाई कोर्ट। तो हम इनसे बात करते हैं कि जो इसके लीगल वेज हैं कि क्या, कहाँ पे लीगल लूप होल्स हैं, क्या हुआ एक्चुअली, क्या हुआ, इसके ऊपर इनसे हम जो है इनकी ओपिनियन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी राना साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे राना साहब जो हैं वो शायर भी हैं, लेकिन आज चूँकि टॉपिक कुछ ऐसा है कि हम इनसे शायरी तो नहीं सुनेंगे, वो फिर किसी दिन सुन लेंगे, लेकिन इसके ऊपर इनकी राय लेना बहुत ज़रूरी है। राना साहब, क्या लगता है ये जो केस था डकी भाई के ऊपर, इसकी जो रूट्स हैं वो क्या है ये एक्चुअली केस क्या है ये? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं इसको थोड़ा सा पहले बताता चलूँ कि ये थोड़ा सा रैशनल के साथ इमोशनल टाइप का पॉडकास्ट होगा, क्योंकि जो सादुर रहमान और डकी भाई के साथ जो कुछ हुआ है, डे फर्स्ट जब वो अरेस्ट होता है, वो मलेशिया जा रहा था और किसी कॉन्फ्रेंस में या शायद कोई उसका था अपना सोशल मीडिया का काम था। मलेशिया ने उनको एक्चुअली इनवाइट किया था, सारे कंट्रीज से उन्होंने एक कपल को इनवाइट किया था, एक मेल एक फीमेल को। जी, तो वो उधर जा रहा था। तो जब अरेस्ट हुआ ना, मेरे सामने न्यूज़ आई तो मुझे बाद में पता चला कि ये वो किसी बैटिंग ऐप को प्रमोट कर रहा है, इस वजह से उसे अरेस्ट किया गया है। सबसे पहला सवाल, बतौर मैं कानून का तालिब इल्म हूँ, तो मेरे दिमाग में आया कि सिर्फ डकी भाई प्रमोट कर रहा है, क्योंकि रजब भट्ट, सिस्ट्रोलॉजी के ऊपर भी केस था। कमल, इकरा कमल क्या नाम है उनका, मैं तो सबको जानता भी नहीं हूँ खैर, और जितने भी ये थोड़े बहुत सामने वीडियोस मैंने देखी हैं, तकरीबन सब लोगों ने प्रमोट किया है। तो वाई डकी भाई? पहला सवाल मेरे दिमाग में ये आया, और फिर मैंने सोचना शुरू कर दिया कि क्या डकी भाई आया है तो उसके पीछे रीजंस क्या हो सकते हैं। उसके पीछे जो क्योंकि हम सिस्टम से वाकिफ़ हैं, हमारा रोज़ पाला पड़ता है FIA से, एंटी करप्शन से, पुलिस से, तो मुझे दिमाग में जो सबसे बड़ा उनसर आया ना दिमाग में पहला, वो ये था कि इट्स इकोनॉमिकल। एग्जैक्टली, ये कोई पैसों का मामला फैक्टर है, क्योंकि डकी जो है साद, वो एक अमीर आदमी है, और मुझे सबसे बहुत ज़्यादा उसकी जो खूबी लगती है, मैं उसको पर्सनली जिस वजह से पसंद करता हूँ, वो सेल्फ मेड आदमी है। अच्छा, आप उसको पसंद करते हैं? जी, पसंद इस वजह से करता हूँ कि मैं हर उस बंदे को पसंद करता हूँ जो स्ट्रगल करके सामने आया है।
دیکھیں اس نے اگر لوگوں کو ہنسایا ہے یا وہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے ایک کیمرے کے آگے بیٹھ کے اس نے کچھ 4 ملین سنا ہے، اس نے ایسے ہی ویوز اپنے سبسکرائبر بنائے ہیں، تو کچھ تو ہے. اس کے بعد ایک دفعہ میرے سامنے ایک کلپ آیا، وہ امریکہ میں تھا اور کوئی نا اس نے کوئی مسٹری سی وہ سالو کرنی تھی. ادھر سے مجھے اس کے انٹلیکٹ کا پتہ چلا کہ یار یہ ایک ذہین آدمی ہے. اس نے وہ جو سالو کیا نا چیزوں کو اس کی اپنی بیگم کے ساتھ ہے، وہ فنی ولاگ تھا، بٹ وہ میرے ایک جاننے والے ہیں، دوست ہیں، بڑے بھائی ہیں، ندیم ناجد صاحب، ان کا ایک شعر مجھے ہمیشہ یاد آتا ہے ایسے مواقع پہ کہ جیسے ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں ویسے کم لوگ دیکھ سکتے ہیں. کیا بات. تو ہم نے جیسے دیکھا ہے تو میں سمجھا کہ یہ کوئی نہ پیسوں کا چکر ہے. اس کے بعد چیزیں کھلنی شروع ہو گئیں اور جب ڈکی کو ریمانڈ میں پیش کرنا چاہ رہا تھا، میری سمپتھیز اس کے ساتھ اٹیچ ہو گئیں، تو میں اسے ملنا چاہتا تھا. آپ ڈکی سے ملنا چاہتے؟ میں ڈکی سے ملنا چاہتا تھا کہ یار ہو کیا رہا ہے، کہ کیوں، اندر کی بات کیا ہے. تو ضلع کچہری میں ہم روز جاتے ہیں، دوسرے دن ہمارے کیسز لگے ہوتے ہیں، ادھر ہائی کورٹ کے قریب میرا آفس ہے، پھر نہیں ملاقات ہو پائی. وہ 23 دن میں آتا رہا ہے، جب تک اس کا ریمانڈ ہوتا رہا، 2-3 دن بعد وہ آتا رہا، بٹ انفارچونیٹلی اس سے ملاقات نہیں ہو سکی. اس سے میں یہی پوچھنا چاہتا تھا، مجھے جو اس کی روٹ کاز تب سمجھ آئی تھی وہ یہی سمجھ آئی تھی کہ اٹس آل اباؤٹ منی. اچھا یہ نا ایک ٹرینڈ بن گیا پاکستان میں، کوئی بھی انٹرنیٹ سے پیسہ کما رہا ہے نا، سوشل میڈیا سے پیسہ کما رہا ہے، تو جو دوسرے لوگ ہیں نا وہ کوئی ایسا کوئی مائنڈ سیٹ بن گیا، کہتے ہیں کہ یار یہ اتنا پیسہ کیوں کما رہا ہے، اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں، کچھ روسٹنگ بھی ہوتی ہے. چلیں وہ سب اپنا ایک اپنا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں کہ کچھ کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں، کچھ جو ہے نا اس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. ابھی جو ڈکی کا تھا وہ چونکہ ایک بہت ہی ایک ایسا کیریکٹر بن کے سامنے آ گیا تھا کہ اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے. یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ اگر کسی کے پاس پیسہ آ رہا ہے تو اس میں کیا مسئلہ ہے ایسا کہ بہت سارے لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. کہ یہ دیکھیں ابھی میں کمنٹس پڑھ رہا تھا کہ جی اب اس نے جو 52 منٹس کا ولاگ، ویسے میں ڈکی کی جو نا کبھی بھی ولاگس نہیں دیکھے، لیکن یہ والا میں نے جا کے اسپیشلی سرچ کر کے دیکھا 52 منٹس کا، بیکاز اس کی جو ریلز آ رہی تھی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ اس کے اندر کچھ تھا جو مجھے لگ رہا تھا کہ یار ایک کیس اسٹڈی ہو سکتا ہے یہ، تو میں اس کو کرنے کے لیے دیکھنے کے لیے چلا گیا. کمنٹس آ رہے تھے کہ یہ 52 منٹس کے ولاگ کے اوپر اس نے کتنے پیسے کما لیے ہوں گے، جو کیس چل رہا ہے وہ تو اس نے دیے لیکن کتنے پیسے کما لیے ہوں گے. بھائی اس کی طرف کیوں جانا ہم نے، پر پیسے کمائے ہیں وہ ہم نہیں دے رہے، میں نہیں دے رہا، آپ نہیں دے رہے، کوئی بھی نہیں دے رہا. تو اٹس آل اباؤٹ منی کہ لوگ جو ہے نا وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں. لیٹ می ایکسپلین دس. ابھی تک اس کی ویڈیو کے اوپر 12 ملین ویوز ہیں. اوکے. اور میں نے نا تھوڑا جب ہم نے پوڈ کاسٹ کرنا تھا تو میری ویسے عادت تو نہیں ہے، بٹ میں نے اس پہ نا تھوڑا سا ریسرچ ورک کیا. میں ویسے ہی اپنا جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو دیکھ لیتا ہوں. میں نے اس پہ ریسرچ ورک کیا تو اس کی روٹین میں جو ایک ویڈیو آتی ہے نا اس پہ کوئی 5 ملین 4 ملین 3 ملین ویوز آسانی سے آ جاتے ہیں. اور ایک بندہ جو ایک لیول پہ پہنچ چکا ہے، وہ پاکستان کا سب سے بڑا یوٹیوبر ہے، وہ روئے گا کیمرے کے آگے صرف 12 ملین ویوز کے لیے، سمپتھی لینے کے لیے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں، ہم سسٹم سے واقف ہیں. ہم یہ چیزیں روز ججز صاحبان بھی ہم میں سے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے، بتاتے ہیں کہ سر یہ ٹارچر ہو رہا ہے، سر یہ پیسے مانگ رہے ہیں. بٹ میں اس کو ایک اس اینگل سے بھی دیکھتا ہوں کہ یہ ڈکی نے جو اس کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے یا لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں نا، اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ یہ بھی ہے کہ اس نے اس قانون، اس سسٹم کا جو سیاہ چہرہ ہے نا اس کو سامنے لا کے دکھایا ہے کہ یہ کرتے ہیں لوگ انڈر کسٹڈی لوگوں کو، یہ کرتی ہے آپ کی پولیس، یہ کرتی ہے آپ کی ایف آئی اے. خیر میں ایف آئی اے کو اس کیس کا اور اس ٹارچر سے پہلے ایک بہت پریسٹیجیس اور بہت اچھا ادارہ سمجھتا تھا. بٹ جو مجھے سسٹم کی چیزوں کو سمجھ آتے سمجھ آئی ہیں نا چیزیں، وہ سمجھ آیا کہ یہ تو بالکل وہی ہے جو پولیس کر رہی ہے. ویئر از دا ڈفرینس؟ ایک فیڈرل کا ادارہ، ایک پنجاب پولیس جسے ہم کیا اب کہیں کیا سمجھتے ہیں، کیا کرتے ہیں وہ لوگوں کے ساتھ، ہم روز دیکھتے ہیں. میرا آج کا کیس، میں آپ کو تھوڑا سا اس میں ایک ہنٹ دیتا جاؤں. میرے آج کا کیس تھا تو میں نے کراس ایگزامن کرنا تھا، نارکوٹکس کا کیس تھا. میں عدالت سے باہر نکلنے لگا ہوں تو میرا کلائنٹ مجھے آ کے کہتا ہے سر یہ جو گواہ آیا ہوا ہے نا اس نے میرے اوپر بڑا ظلم کیا. کلائنٹ کہتا وہ رونے لگ پڑا. وہ گواہ آتے ہیں، ہم نے اس پہ کراس ایگزامینیشن کرنا تھا، وہ رونے لگ پڑا عدالت میں. میں کہا یار آگے بھی اس کے گواہ ہو رہے ہیں، میں 2-2.5 مہینے سے کیس کا ٹرائل چل رہا ہے، میں آ رہا ہوں، آج کیا بات ہے. وہ جو پولیس والا آیا تھا اس پہ میں نے کراس ایگزامینیشن کرنی تھی. میں عدالت سے انٹر ہونے لگا اور وہ باہر نکلنے لگا. کانسٹیبل تھا ایک، دیکھ لیں کانسٹیبل کی لینگویج بتانے لگا. مجھے کہتا ہے آجا یار میرے تے جرا کر لا. میں کہ ہاؤ ڈیئر یو ٹو ٹاک ٹو می لائک دس، تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے ساتھ ایسے بات کرنے کی. ایک تو تم نے اس بیچارے غریب پر ظلم کیا، اس کو 1.5 سال ہو گئے، ادھر اس کو ذلیل ہو رہا ہے.
پھر اس نے مجھے بعد میں بتایا کہ اس نے مجھے الٹا لٹکا کے میرے اوپر تشدد کرتا رہا. اس کے باپ کو بلایا, اس نے ادھارے کہیں سے, یہ سیم کیس ہے اس وجہ سے مجھے تھوڑا سا, اس نے ادھارے کہیں سے 30,000 روپیہ لیا اور پولیس والوں کو دیا. پھر اس نے پھر بھی 9C کا پرچہ دے دیا, پیسے لیے, تشدد کیا اور پرچہ دے دیا. سیم دا کیس ڈکی بھائی کا آپ دیکھ لیں, اندازہ کر لیں آپ کہ ایک بندہ جسے پوری دنیا میں لوگ جانتے ہیں, جس کی فین فالوئنگ ملینز میں ہے, جس کے ویورشپ ملینز میں ہے, اس کے ساتھ بھی سسٹم نے وہی کیا جو ایک چھوٹے سے سائیکل چور کے ساتھ ہوتا ہے. اچھا, یہاں پہ نا مجھے ایک بڑی امپورٹنٹ بات میں نا مجھے یاد آ گئی کہ پاکستان میں اگر آپ کے پاس پیسہ ہے, شہرت ہے, لیکن کانٹیکٹس نہیں ہے تو آپ جلدی مارے جاؤ گے زیادہ, بلکہ آپ کو فیس کرنا پڑے گا. لیکن اگر آپ کے پاس تعلق ہے تو پھر آپ کے پاس پیسہ نا, تو پھر تو آپ بادشاہ ہی ہو نا, کنگ ہو نا, پھر تو آپ کو گیم سمجھ آ جائے گی نا. تو اس کا مطلب ہے کہ پیسہ صرف جو ہے نا وہ ویلیو نہیں کرتا. اور ڈکی کے کیس میں کیا ہوا ہے دیکھیں کہ 8-9 ملین سبسکرائبر ہے, لیکن کوئی بندہ تو کام نہیں آیا نا. وہ خود کہہ رہا تھا ویڈیو میں کہ کوئی بندہ ضرورت کے وقت میرے کام نہیں آیا. تو فیملی تھی جو ایک ساتھ کھڑی رہی. ہم وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈسکس اس کا کانٹینٹ کیا تھا, پازیٹیو تھا, نیگیٹو تھا, وہ کس طرح کا کانٹینٹ کرتا تھا, اس کا امپیکٹ کیا تھا سوسائٹی پہ. ہم صرف اس وقت ایک معروف یوٹیوبر کو نہیں ڈسکس کر رہے, بلکہ اس کی وجہ سے جو سسٹم کو سمجھنے میں ہمیں مدد ملے نا, ہم اس کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں. تو رانا صاحب, کوشچن یہ ہے کہ جو ابھی آپ نے 2-3 دفعہ ورڈ یوز کیا ریمانڈ کا, تو ہم یہاں سے آتے ہیں, ہم 1 بائی 1 چلتے ہیں تاکہ جو باقی لوگ ہیں, یوٹیوبرز ہیں, دوسرے سوشل میڈیا کانٹینٹ کریٹر ہیں, ان سب کو بھی ان ساری چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ ہو سکے. تو جو ریمانڈ کی بات آپ نے کی ہے, فزیکل ریمانڈ, جسمانی ریمانڈ, بڑا ورڈ ہے, ایسا لگتا ہے جیسے اٹ ساؤنڈز لائک کچھ نہ کچھ اس کے اندر ہوگا, کوئی ٹارچر ہوگا, کچھ مارنے پیٹنے والی کوئی بات ہوگی. آپ نے ایک بات کہی کہ لنکس اور پیسے. ڈکی کیونکہ سادہ آدمی ہے, میں اسے اس لیے پسند بھی کرتا ہوں. اگر وہ شارپ ہوتا, اگر وہ تیز آدمی ہوتا, تو وہ یقیناً اپنے لنکس بنا چکا ہوتا, اور اگر اس کے لنکس ہوتے تو وہ اس طرح سفر نہ کرتا. اس نے بیچارے نے, میں تو مجھے ترس آ رہا ہے, یقین کریں, ہم نے ہنڈریڈز آف کیسز ڈیل کرتے ہیں, ہماری فیلڈ ہی یہی ہے, بٹ یہ وہ واحد آدمی ہے جس کا رونے سے مجھے نا اس کے لیے میرے سینٹیمنٹس تھوڑے سے جو ہے نا وہ اس نے مجھے شیٹر کر کے رکھ دیا. اچھا, میرا یہ کوشچن ہے کہ کیوں ایسا کیوں ہے, حالانکہ بہت سارے کیسز آپ فیس کرتے ہیں, اس کیس میں کیوں آپ کو تھوڑا شیکس ملے؟ اس کیس میں دیکھیں, اب کرائم ہوتا ہے, اس کی FIR ہو جاتی ہے, بندہ ٹرائل فیس کرتا ہے اور وہ بری ہو جاتا ہے, یہ سزا ہو جاتی ہے. ایک بندہ جس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے, جس کے سب کانشیس میں کوئی بات نہیں ہے کہ میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں, اس کو بالکل یہ ذہن میں نہیں ہے اس کے کہ میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں, اور اس کو سفر کرنا پڑتا ہے, اور اس حد تک سفر کرنا پڑتا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے آ کے رو رہا ہے. زیادتی صرف ایک نہیں ہوئی, سینکڑوں زیادتیاں ہوئی ہیں اس کے ساتھ. میں یہ چھوٹی کے ساتھ بات کر سکتا ہوں کیونکہ ہم سسٹم کو جانتے ہیں. ریمانڈ جو ہوتا ہے, میں آگے 1-2 پوڈ کاسٹ میں اس بات کا ذکر کر چکا ہوں, ریمانڈ کو سمجھیں کائنڈلی, ریمانڈ کو سمجھنے کی کوشش کریں. ریمانڈ کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ بندے کو ماریں. فزیکل ریمانڈ ہوتا ہے کہ بندے کے حوالے جو تفتیشی ہے نا اس کے حوالے اس کی باڈی کر دینا, فزیک سے ہے فزیکل. اور یہ ایک آگے لفظ آئے گا جس کو جوڈیشل ریمانڈ بولتے ہیں. جوڈیشل کا مطلب ہے کہ بندے کو جیل میں بھیج دینا, اس کے علاوہ اس کا اور کوئی مطلب نہیں ہے. فار دا سیک آف انویسٹیگیشن ہے ریمانڈ. فزیکل ریمانڈ کا مطلب صرف اتنا ہے. ہم جب بھی ریمانڈ یا جسمانی ریمانڈ, جسمانی جسم سے ہے تو یہ ہمیں لگتا ہے کہ جسم مطلب پٹائی, کیا مار پیٹ ہو سکتی ہے, مار پیٹ. بٹ ایک چیز ہے یہاں پہ جو اس کی ساؤنڈ ہے نا, جسمانی ریمانڈ. اب آپ تو چونکہ اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, کامن پرسن جو ہے نا وہ یہی لیتا ہے کہ یار جسمانی ریمانڈ کا مطلب یہ ہے کہ مار پیٹ ہوگی تھانے میں یا کہیں پہ بھی جہاں پہ حوالات میں یا جیل میں. لیکن یہاں پہ ڈکی کے کیس میں یہی تو ہوا ہے, جسمانی ریمانڈ مار پیٹ ہو رہی ہے, اس کو تھپڑ پڑے اکارڈنگ ٹو ہم کہ اس کو تھپڑ پڑے. ٹھیک کہہ رہا ہے, میں اس بات سے اگری کرتا ہوں. ایک یہ نہیں ہے صرف کہ اس کی ویڈیو میں وہ ایکٹ بڑا اچھا کر رہا ہے اس وجہ سے مجھے لگ رہا ہے, مجھے پتہ ہے یہ روز ایسے ہوتا ہے, وہ کچھ نیا نہیں ہوا اس کے ساتھ, بٹ وہ اس کے لیے اتنی سویرٹی تھی, اتنا وہ نیا تھا کہ اس کے لیے وہ ایک بہت بڑی چیز بن گیا, جو مطلب میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگوں کو عادت ہو گئی ہے مار کھا کے, وہ اس کے ساتھ پہلی دفعہ تھا. آرٹیکل 14(2) آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یہ واضح کہتا ہے کہ آپ کسی کو ٹارچر نہیں کر سکتے, مار نہیں سکتے اسی سے کچھ اگلوانے کے لیے. اگلوانے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ وہ اسے آپ تفتیش کے دوران ہی یہ کہہ سکتے کہ آپ اس کے بعد اگر آپ تفتیش کرتے ہیں اور اس کے دوران آپ کسی بندے کو لے مین کو مارتے ہیں, 337 کے PPC اس کا پرچہ ہو سکتا ہے. کس کے اوپر؟ جو مار رہا ہے اس کے اوپر تشدد کا, کہ اس نے بندے کو مارا. آج تک کبھی کسی پہ ہوا ہے؟ جی ہوئے, کوئی ایگزامپلس ہیں؟ جی ہوتے ہیں پرچے. اچھا, اور دوسری بات دیکھیں کہ جب ایک پورے کا پورا قانون موجود ہے, دا ٹارچر آف کسٹوڈیل پریونشن
اینڈ پنشمنٹ ایکٹ 2022. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ پریونٹ کرنا ہے لوگوں کو کہ جو دوران تفتیش لوگ مر رہے ہیں یا جن کا میں کہتا ہوں کہ کیا کر دیتے ہیں، یہ کیا کیا ان کے طریقہ ہیں، جو یہ رسے لگانا اور یہ چھتر مارنا اور پتہ نہیں کیا کیا. یہ آپ دیکھ لیں نا تو آپ کے یہ بندے کے مسلز جو ہوتے ہیں نا، آپ چونکہ باڈی بلڈر ہیں تو آپ بالکل اس بات کو سمجھیں گے کہ یہ جو بندے کے مسلز ہیں نا وہ ختم کر دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، ڈیڈ کر دیتے ہیں. بندہ ساری زندگی کسی اور قابل رہتا ہی نہیں ہے. اس کے ساتھ جو ہوا ہے وہ صرف یہ نہیں تھا. اب دیکھیں، اب میگنیٹیوڈ کو سمجھیں. ایک بندہ ہے جو آڈی میں پھر رہا ہے، ہی ہیز اسٹیٹس، اس کو پوری دنیا جانتی ہے. اس بندے کا گریبان پکڑ لینا نا بہت بڑی بات ہے. بالکل، اس کے لیے تو مر جانے کا مقام ہوگا. ٹھیک ہے. اس بندے کو اتنا مارنا، اور سب سے زیادہ جو میں سمجھتا ہوں برا ہے اسلامکلی ایتھیکلی، کسی کے منہ پہ مارنا. ہاں ایگزیکٹلی، ہی واز ٹاکنگ اباؤٹ کہ اس کے منہ کے اوپر تھپڑ اس کے منہ کے اوپر تھپڑ مار رہے ہیں. اور وہ جو مومنٹ تھا جب وہ کہتا تھا کہ منہ اوپر کرو، ہاؤ ڈسگریس. آپ ایک بندے کو اتنا زیادہ، ایکچولی یہ یہاں پہ نہیں تھا، یہ یہاں پہ تھا. ٹھیک ہے، یو آر 100% رائٹ. وہ اس کو ٹارچر کر رہے ہیں اور اس کو مار رہے ہیں صرف دماغ سے. کیا ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ طاقت گیم نا، پاور گیم ہے. کیا اس کو وہ کہہ رہے ہیں میں بے بس فیل کر رہا تھا نا. کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں اس کے ساتھ؟ آپ دیکھیں، منہ پہ تھپڑ مارا، ٹھیک، پھر اس کو کہا منہ اوپر کرو، پھر تھپڑ مارا، پھر تھپڑ مارا. اور یہ جو بات آپ کر رہے تھے، تفتیش کی بات کی طرف جاتے ہیں. سعد الرحمان کی جو حقیقی تفتیش ہوئی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے 23 دن انہوں نے تفتیش میں رکھا، ریمانڈ میں رکھا. یہ بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے، اتنا ٹائم میں آپ کو بتا دوں. جو لیگلی ہے نا، سیکشن 30A آف پیکا ایکٹ 2016 وہ الاؤ کرتا ہے کہ آپ 30 دن تک ریمانڈ لے سکتے ہیں. بٹ آن دا ادر ہینڈ 302 کے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں، 14 دن سے زیادہ ریمانڈ ہی نہیں ہوتا. 302 کیسز میں 302 کے کیسز کے 14 دن سے روٹین میں ہے. 14 دن کے اندر اندر وہ کنکلوڈ کر لیتے ہیں سب کچھ. کیا اس کا میگنیٹیوڈ 302 سے بھی زیادہ تھا؟ 23 دن. 302 میں شہادت بہت ہوتی ہے، رپورٹس ہوتی ہیں، وہ ایک پورا پروسیجر ہے، وہ اس پہ کبھی انشاءاللہ مرڈر ٹرائل پہ ہم بات کریں گے. کیا 23 دن کا ریمانڈ کا مطلب تھا پیسے، نتھنگ ایلس. ایگزیکٹلی. کوئی میں نہیں سمجھتا کہ وہ معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہا ہے، ایک فن کریٹ کر رہا ہے. میں جب بھی میرے سامنے، خیر اتنا ہمارے پاس کام وقت ہوتا ہے کہ ہم ڈکی بھائی کو یا یوٹیوب پر اس کو بیٹھ کے دیکھیں، ہمارا کام پڑھنے پڑھانے کا، لکھنے کا ہے. بٹ جب بھی میں نے اسے دیکھا ہے نا، میں نے اس کی طرف سے کبھی کوئی نیگیٹو وائبز نہیں دیکھی. وہ کوئی کسی کے ساتھ پھڈا نہیں کر رہا، وہ کسی کے ساتھ لڑ نہیں رہا، وہ کسی کو گالیاں نہیں دے رہا، وہ کسی کو تشدد دیا، وہ ایکسٹریمسٹ ٹائپ کا بندہ نہیں مجھے نظر آیا. تو جو اس کے ساتھ انہوں نے کیا ہے نا، وہ اس کے لیے خیر اس نے اس کو کور بھی کر دیا کہ وہ شاید پاکستان چھوڑ جاتا ہے. بٹ اس نے اپنی ویڈیو کے اینڈ میں نہ بتایا کہ میں آئی ایم ناٹ لیونگ پاکستان. چلیں، یہ اس کی جو ہے نا ول ہے کہ وہ پھر بھی پاکستان میں رہنا چاہتا ہے. ویسے تو میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں تھوڑے فن ہو جائے گا کہ مجھے پاکستان بہت زیادہ پسند ہے، اس لیے میں چھوڑ جانا چاہتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے، دیکھیں ابھی ریسنٹلی 2-3 واقعات ہوئے ہیں جو کہ جیسے یہ ایک جج صاحب کے بیٹے نے 2 لڑکیوں کو روڈ کے اوپر رگڑ ڈالا، ڈیتھ ہو گئی ان کی، فوری انصاف مل گیا. جس نے مارا اسی کو ہی انصاف مل گیا کیونکہ جج بھی خود تھے، وکیل بھی خود تھے. ایسے ہی ہوتا ہے. تو یہاں پہ ڈکی کا کیس تھوڑا ڈفرینٹ ہے. اپنے بات کر رہے تھے ریمانڈ کی، تو ایک چھوٹا سا ایک کوسچن ہے میرا کہ FIA اور جو پنجاب پولیس ہے، ان دونوں کے ریمانڈ میں لاز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. مطلب اس کا آپ نے کہا 14 دن کا، ہم نے 14 دن کا سنا ہوا، 14 دن کا جسمانی ریمانڈ ہوتا ہے، یہ 23 دن کا تھا. ابھی آپ بتا رہے تھے کہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. جی، جو میں نے لا میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ سیکشن 30 آف پیکا ایکٹ 2016 اس میں مینشن کیا ہوا ہے کہ میکسیمم 30 دن تک آپ ریمانڈ لے سکتے ہیں. اچھا، ایک اور بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے اس کے اندر، اسی سیکشن کے اندر، کہ آپ نے اس سے پہلے یا اس کے بعد اس کو مارنا نہ ہو. اس ریمانڈ سے پہلے یا اس کے بعد اس میں ورڈز لکھے ہوئے ہیں ہیز بین اور ول بی کاز ٹو دا ایکیوزڈ، کہ نو ہارم ہیز بین اور ول بی کاز ٹو دا ایکیوزڈ. یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اس سے پہلے یا بعد میں اس کو مارنا نہیں ہے یا مارا نہیں ہے. دیکھیں نا آپ میگنیٹیوڈ دیکھیں بات کا، کہ اتنا قانون اور اس کی اتنی خلاف ورزی. اچھا، اب جب وہ ڈکی اریسٹ ہوتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ میں 23 منٹ میں نا سب کچھ بتا دیا تھا انہیں، اور وہ سچ کہہ رہا ہے. کیا تفتیش کی ہے انہوں نے؟ اس کے ایک ہی چیز تھی نا کہ وہ ایک بیٹنگ ایپ کو پروموٹ کر رہا ہے، مینلی یہ بات تھی. ٹھیک ہے، اس نے اپنے موبائل دیے، اس نے اپنا لیپ ٹاپ دیا، اس نے اپنا جی میل دیا، اس نے اپنے اکاؤنٹس دیے،
اور کیا چاہتی تھی ایف آئی اے؟ بس یہی ہو سکتا ہے کسی کے پاس. اور موبائل تو ایک پرسنل اسپیس ہے میں سمجھتا ہوں, مگر اس نے وہ بھی دی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں کچھ چھپانا ہی نہیں چاہ رہا. میں سادگی ہے نا, میں اس کو سادگی سمجھتا ہوں کہ وہ چھپانا ہی نہیں چاہ رہا کہ یار میں نے کیا کیا ہے. اچھا موبائل, یہ بائی لا اگر ہم بات کریں تو موبائل جو ہے وہ کیپچر کر سکتے ہیں؟ موبائل ایک پرسنل چیز ہے. Capture ہمارے نہیں کر پاس سکتے. لوگ اکثر آج کل یہ پولیس والوں نے بہت کام خراب کیا ہوا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. دوست آتے ہیں, فون کرتے ہیں, جو ہم سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, فون کرتے ہیں, یار یہ بتائیں مجھے کہ کیا پولیس میرا موبائل پکڑ سکتی ہے؟ اب دور دراز کے علاقے ہیں یا جدھر یہ لگاتے ہیں نا ناکے وغیرہ, یہ کر کیا رہے ہیں؟ سب سے پہلے بندے سے موبائل مانگ رہے ہیں. ہو آر یو؟ اور کانسٹیبل لیول کے لوگ موبائل پکڑتے ہیں, موبائل مانگ رہے ہیں. جی اروپ جتوئی کے ساتھ بھی یہی ہوا, وہ بتایا اس نے. اروپ کے ٹاپک کی طرف میں آتا ہوں. میں آپ کو جنرلی بتا رہا ہوں کیا ہو کیا رہا ہے. موبائل پکڑتے ہیں, اس میں گیلری کھولو. کوئی شاید کوئی بندہ ہوگا جس کے اینڈرائڈ موبائل میں اس کے گھر کی, اس کی بیوی کی, اس کے بچوں کی تصویریں نہ ہوں. کیوں؟ کیا چاہتے کیا ہیں؟ پھر اس کی ہسٹری میں جاتے ہیں گوگل, اور کیا ہے پیچھے, تم کسی جوئے کے ایپ کو تو نہیں کھیل رہے یار. صرف ایک جوئے کا ایپ ہی رہ گیا ہے پاکستان میں قانون میں, یا کوئی کہ جو اگینسٹ دی لا جا رہا ہے. یہ بہت, میں اس کو ایتھیکلی, لیگلی تو ہے ہی ہے, ایتھیکلی بھی بہت برا سمجھتا ہوں کہ آپ کسی بندے کا موبائل پکڑے اور کہ اس کو پاسورڈ کھول کے دے. مگر پھر بھی اس کی دیکھیں شرافت دیکھیں, اس نے کھول کے دیے. اس نے کہا مجھ سے لے لیں جو آپ چاہیے, جو آپ کو چاہیے. اس کے بعد ایک کریکٹر نمودار ہوتا ہے جس کا نام سرفراز چودھری ہے. اچھا, وہ بڑا دلچسپ کریکٹر ہے. میں نے اس کی کچھ پوڈ کاسٹ, اس کے بعد میں نے کلپس دیکھے جس میں اس کا سٹائل ہوتا تھا کہ جی یہ میری نسل کے لڑکوں کو برباد کر رہا ہے, اس کو خراب کر رہا ہے. کتنا کو خراب ہونا ہے پہلے, اب کیا بات کریں. اب عجیب کریکٹر ہے وہ, عجیب حرکتیں کی ہیں اس نے. لیکن ایک بات ہے کہ ڈکیک کی, جیسے آپ نے بتایا نا کہ اس نے اپنی ساری انویسٹیگیشن شروع میں اس نے اپنی ساری چیزیں دے دی تھیں. ابھی کچھ ہوگا ان کا, جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے؟ جو ابھی تک میں نے دیکھا ہے نا ان کے کیس کے حد تک, جو ہوا ہے وہ اچھا ہوا ہے مگر کم ہوا ہے. جو کچھ انہوں نے ڈکی کے ساتھ کیا ہے, اس کے مینٹل ٹارچر کیا, اس کی مطلب میں کہتا ہوتا ہوں کہ اگر یہ جب بھی ان کا کوئی مسئلہ بنتا ہے نا, ماڑے بندے کا, یہ گھر والوں کو اٹھا لاتے ہیں. یقین کریں میں نے ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ گھر کے برتن تک پولیس اٹھا لاتی ہے. اس بارے میں لا کیا کہتا ہے؟ بالکل الاؤ نہیں کرتا. ڈگنیٹی آف اے مین, آرٹیکل 14 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کہتا ہے کہ آپ ڈگنیٹی آف مین پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. واٹ از دا ڈگنیٹی؟ میری عزت پہ کوئی بات نہیں کر سکتا. کدھر جاتی ہے ڈگنیٹی جب کسی کے گھر کی عورت کو اٹھا لیا جائے؟ اچھا, ڈگنیٹی سے مجھے یاد آیا کہ ایک جو پولیٹیشین ہوتا ہے نا, سیاستدان ہوتا ہے نا, وہ سینہ چوڑا کر کے جیل میں جاتا ہے, حوالات میں جاتا ہے, اریسٹ ہوتا ہے, وکٹری کا نشان بناتا ہے. اس کے لیے تو یہ ایک کائنڈ آف ایک اسٹیپ ہوتا ہے جس سے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کرتا ہے, پروموٹ کر رہا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. لیکن ایک عام جو بندہ ہے نا, اس کے اوپر اگر اس طرح کا کوئی ٹیگ لگتا ہے, کوئی جیل گیا, حوالات گیا یا اریسٹ ہوا ہے نا, تو اس کے لیے جو ہے نا وہ سوسائٹی میں, معاشرے میں اسپیس کم ہو جاتی ہے, جگہ کم ہو جاتی ہے. لوگ ایکسیپٹ نہیں کر پاتے نا وہ جگہ جگہ, پھر وہ ٹیگ اس کے ماتھے کے اوپر جھلکتا ہے, تو اس کی ڈگنیٹی جو ہے نا سب سے زیادہ ڈیمیج ہوتی ہے. پولیٹیشین کو فرق نہیں پڑتا. اس بات کو میں آگے کرنا چاہ رہا تھا, چلیں آپ نے پہلے کر لیا. دیکھیں ہمارے پولیس کے پاس یا کوئی بھی ادارہ جو قابل ہے, اس کے پاس کاگنیزنس ہے کہ وہ ایف آئی آر دے سکتا ہے. وہ سوچتے ہی نہیں ایف آئی آر دیتے ہوئے. ایک بندہ ہے, میں مثال دیتا ہوں آپ کو, جس کے اوپر کبھی زندگی میں کوئی جھوٹا پرچہ ہوا ہو نا, پورے محلے میں لوگ اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. ہمارا سسٹم ہے پاکستان کا, یا آئے دیتے فلاں پرچہ ہویا سی, وہ فلاں چوری پھڑیا گیا سی. کوئی بندہ مجرم اور ملزم کے فرق کو جانتا ہی نہیں ہے. ادھر تو جھوٹے پرچوں پہ بندہ مجرم بن جاتا ہے. ملزم وہ ہے جس پہ الزام ہوا. بالکل. جدھر کسی کے اوپر ایف آئی آر ہوئی, اب یہ ڈکی ہے نا, یہ ڈکی ساری زندگی اس کو دھوتا رہے گا کہ میرے اوپر. اور آپ نے یہ تو چھوڑے, میں ایک آپ کو عجیب بات بتاؤں, میں ڈکی سے زیادہ اس کی والدہ سے ملنا چاہتا تھا. کیا اچھی خاتون, کیا جینرس خاتون ہے وہ. ایک لفظ ہے ماں, اس ماں کو میں کیا وہ ایک ہستی ہے نا, جو آئی لو مائی مدر, بٹ وہ جو ہستی ہے نا, وہ اس عورت نے بتایا ہے کہ ماں ایسی ہوتی ہے. میں نے جب بھی اسے ان خاتون جو ہیں ان کو, ڈکی کی والدہ کو دیکھا ہے اور ان کو گفتگو کرتے ہوئے دیکھا ہے, کیا خوبصورت گفتگو ہے, کیا ٹھہراؤ ہے, کیا اچھی ہے. اروپ جس کا میں سمجھتا ہوں شاید ہی کوئی پیسوں کے علاوہ اس معاملے میں ڈکی کے ساتھ کہ مطلب وہ پیسے لے لیتی ہوگی, خامد ہے اس کے علاوہ اس کا کوئی بھی اس کی طرح کوئی تعلق ہو. ہم بات کر رہے تھے اس کے روم تک,
جب وہ روم میں آتا ہے اور وہ کہتا ہے لفظ دیکھیں اے منڈا, اس کے فیس ایکسپریشن دیکھیں, ڈکی نے دیکھے اور میں نے ڈکی سے دیکھے, بٹ میں سمجھ سکتا ہوں کتنی حقارت ہوگی. ٹھیک ہے, کیا منڈا منڈا, خیر وہ کون سا جانتا نہیں تھا, اسے نہیں پتا تھا ڈکی پوری دنیا جانتی ہے, پلان تو پورا چل رہا تھا پیچھے. ٹھیک ہے, اس نے جناب جب اس کو بلایا اور جا کے ویڈیو کال پہ لایا, میرے حساب سے نا وہ لڑکا جو بچہ ہے ویڈیو کال پہ وہ اس کا کوئی رشتہ دار ہوگا, بیٹا بھی ہو سکتا ہے, بیٹا بھی ہو سکتا اس کے ولاگز دیکھتا ہوگا, کہ یہ دیکھو جس کو تم بڑا رومانٹیسائز کرتے ہو, بڑا سمجھتے ہو, آئیڈیل مانتے یہ دیکھو ٹانگوں پہ بٹھایا ہوا, اس کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا. یار کیا دماغ کیا ہے. مستنصر حسین تارڑ صاحب نے لکھا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ فرعون پاکستان میں پائے جاتے ہیں. اندازہ کریں کہ اس بندے کا لیول کیا ہے جو ایک سگریٹ پی رہا ہے اور دوسرے ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا ہے, اور وہ اس کو دکھا رہا ہے کہ دیکھو جی اس کو چپیڑے مار رہا ہوں میں. ثابت کہ نفسیاتی مریض ہو تم بھائی. اچھا سوری, لیکن وہ بندے کا جو گیٹ اپ ہے نا, جو اس کا حلیہ ہے, جو اس کی پرسنالٹی ہے نا, وہ اتنے بڑے عہدے کے ساتھ میچ نہیں کرتی. وہ عجیب, وہ کیریکٹر عجیب ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی اس کی. جب اس کا پہلا پوڈ کاسٹ دیکھا تھا نا, اس وقت بھی مجھے یہی لگا تھا کہ میں نے اگنور کر دیا, میں نے کہا ٹھیک ہے وہ اپنے کام لگا ہوا ہے. مجھے وہ نفسیاتی مریض لگتا ہے, صحیح بتاؤں. میں بھی, ہو سکتا ہے. دیکھیں ایک بندہ جو ہے وہ کسی کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر کے اسے چپیڑے مروا رہا ہے. چاہتا کیا ہے بھائی تو؟ Who the hell are you? آپ ایک 16ویں 17ویں 18ویں, مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کہ اسکیل کے مریض ہو, افسر بھی نہیں ہو, مریض کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں. میں CSS کی تیاری کرتا تھا نا جب, تو لوگ جاتے تھے ہمارے ساتھ, FI میں جاتے تھے. بہت سخت کرائٹیریا ہے, بہت پڑھے لکھے لوگوں کو لے کے آتے ہیں FI میں, خاص طور پہ یہ جو 17ویں اسکیل سے اوپر ہے نا, اسسٹنٹ ڈائریکٹر سے پوسٹنگ شروع ہوتی ہے. بڑے قابل اور پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں. یہ پتہ نہیں کدھر سے آ گیا, مجھے تو پتہ ہی نہیں, سمجھ نہیں آ رہی. اس کی گفتگو کے پلے کچھ نہیں ہے, اس کو بات کرنے کا نہیں پتہ, تمیز ہی نہیں ہے. تو میں حیران ہوں کہ یہ اس جگہ پہ پہنچا کیسے. ایڈیشنل ڈائریکٹر کو 18-19 اسکیل کا میرے حساب سے بندہ ہوتا ہے, تو یہ ایسے پہنچ کیسے گیا, اور یہ کون لے کے آیا ہے اسے, مجھے نہیں سمجھ آ رہی. چلیں خیر, ہم جو ہے نا وہ تو اپنی بھگتے گا. کچھ قانون جو ہے وہ آئی ہوپ کہ ایکسپیکٹ تو یہی کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں پہ اس کو سزا ملے گی اور اس کا ازالہ ہو سکے گا. ازالہ تو خیر کیا ہی ہونا ہے, اب وہ اس نے جو فیس کیا ہے, ڈکی نے فیس کیا ہے, وہ اس کا ازالہ تو کیا ہی ہونا ہے. اچھا رانا صاحب, جو اس بند کمرے میں ہوا اس وقت, جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ وہ بچے کو کال کر کے کہتا ہے کہ دیکھو اس کو تم آئیڈیلائز کرتے تھے, تو دیکھو اس کی ہم نے کیا حالت کی ہے. یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے. ڈکی نے کیسے اس کو برداشت کیا ہوگا, اور کیسے ساری زندگی اس کے یہاں پہ نقش ہو گیا ہوگا. وہ تو واقعہ ہے ہی ہے. اس کے بعد نا مجھے اس کی جو پوری ویڈیو ہے اس میں ایک ورڈ بڑا پنچ کرتا ہے کہ ماریں کم. وہ جب اترتا ہے اس کے کمرے سے باہر نکلتا ہے تو کوئی وہ کہہ رہا ہے ہمارے کیٹرنگ والے تھے, وہ ملنے آئے, مجھ سے پیزا لے کے آئے, اور میں نے ان سے کہا یار مجھے کم ماریں. کوئی افسر آپ کو جانتا ہے, دیکھیں کانٹیکٹس کی بات کر رہا تھا, کوئی آپ کو آفیسر جانتا ہے اسے کہ مجھے ماریں کم. جنید سلیم نے بھی اس کی بات کی تھی اپنے پروگرام میں کہ وہ ڈکی نے یہ کہا, اس کے پیروں میں پڑ گیا جو بندے باہر سے آئے تھے, کہ ان سے کہو کہ مجھے ماریں کم. دیکھیں اس نے نہ مارنے کا نہیں کہا, یعنی اسے پتا یہ مجھے چھوڑیں گے نہیں, یا مجھے پتہ نہیں کیوں مار رہے ہیں, بلکہ اس کے کیا معصومانہ لفظ ہیں کہ مجھے کیوں مار رہے ہو, مجھے بتاؤ تو صحیح مجھے مار کیوں رہے ہو. دیکھیں اس کا میگنیٹیوڈ اس سے. اچھا اب جب یہ معاملہ ہو جاتا ہے نا, اس کے بعد میں آپ کو ایک جو ہے اینگل جو اس کا جو اتنا بڑا, میں تو سمجھتا ہوں یہ وینش ہو جانی تھی چیز, اگر وہ جو اس کے پیسے کاٹے گئے ہیں نا اکاؤنٹ سے نکال کے اس نے ٹرانسفر کیے ہیں, وہی تو اصل گیم تھی. کیا نام ہے اس کا, شعیب ریاض اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے, اور اس کا وہ فرنٹ مین جو اس نے رکھا ہوا تھا سلمان عزیز اس کا نام ہے. جب یہ میرے سامنے آئی نا چیزیں, تو مجھے دیکھیں نا, اب ہم وکیل ہیں تو ہمارے فوراً دماغ میں وہ لیگل پروسیجر گھومنے لگ جاتا ہے کہ اچھا لیگلی تو یہ ہے, تو ہوا کیا. اب دیکھیں جب اس نے اس کی ٹریڈز بند کر کے اس نے اسے کہا کہ اس کو میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرو, کون سا ادارہ پاکستان کا مجھے وہ بندہ ایک قانون, ایک لائن نکال کے دے دے, تھوڑا بہت قانون ہم جانتے ہیں شاید, جدھر لکھا ہو کہ آپ جو ریکورڈ اماؤنٹ ہے, ریکوری آرٹیکلز ہیں, ریکورڈ چیز ہے, کچھ بھی ہے, اس کو آپ اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں. یہاں پہ بات ہم نے 406 کے پرچے ہوتے دیکھے ہیں, امانت میں خیانت ہوتی ہے 406 PPC, اس کے پرچے ہوتے دیکھے ہیں لوگوں کے اوپر, پولیس والوں کے اوپر, کہ اس نے بندے سے کوئی چیز پکڑی اور اس کو خرد برد کر گیا. دیکھیے وہ پتہ کیا کہہ رہا تھا, وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اس کے پاس جتنے بھی وہ کوئنس تھے نا, بٹ کوئن, ایتھیریم اور اس طرح کی باقی کرنسی جو اس کے پاس تھی, وہ قریباً کوئی 3 لاکھ پلس 3,26,000 جو ہے نا وہ ڈالر بنتے تھے. تو وہ ساری کینسل کر کے
اس کے اکاؤنٹ سے کہتا ہے میرا لاس ہوا, بہت بڑا لاس ہوا. اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ ساری کی ساری میرے اپنے اس کے پرسنل جو اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی, اور وہ اکاؤنٹ کس کا تھا؟ شعیب ریاض. ریاض کا اپنا ذاتی. اچھا, قانون ادھر اب کیا کہتا ہے؟ اگر جب ہم کسی ریکوری کی بات کرتے ہیں تو 103 CRPC سیکشن 33 آف پیکا ایکٹ, یہ چیزیں نا ڈیل کرتی ہیں کہ آپ نے ریکوری کیسے کرنی ہے یا ریکوری کی پروسیڈنگز کیا ہوں گی. ٹھیک ہے, ہائی کورٹ رولز ہیں. اب اگر آپ نے ریکوری کی ہے تو پیکا ایکٹ کہتا ہے سیکشن 33 کہ آپ نے 24 گھنٹے کے اندر اندر وہ اپنے مجسٹریٹ صاحب کو بتانا ہے کہ ہم نے یہ فلاں چیز ریکور کر لی. اس کی پراپر ریکوری میمو بنتی ہے. ریکوری میمو کے اوپر 2 وٹنسز کے سائن ہوتے ہیں کہ سامنے جس کے سامنے ریکوری ہوئی ہے. اب میں یہ ایک کریکٹر آتا ہے اس میں وہ ایک بالکل ہی مبہم سا کریکٹر ہے جس کی وجہ سے ڈکی کے یہ شاید 9 کروڑ بچے. بگ بی. نو اوکے. وہ آفیسر جب اس کو اس کے اکاؤنٹ سے پیسے ٹرانسفر کر کے اس کی بیرک میں یا آتا ہے, وہ آفیسر کو آگے پوچھتا ہے, معصومانہ سوال کرتا ہے کہ کیا یہ مجھے کوئی ریسیونگ نہیں دیں گے, میرے سے اتنی بڑی اماؤنٹ لے لی. وہ کسی ملزم کو چھوڑنے آیا تھا, تو یہ ایسا کہہ لیں کہ یہ اللہ کی طرف سے کچھ ہوتا ہے ایسا. وہ اس کریکٹر کے آنے کے بعد گیم چینج ہوتی ہے. گیم چینج ہوتی ہے. اگر وہ نہ بتاتا کسی کو پیسے تو یہ 9 کروڑ کا پتہ بھی نہیں چلنا تھا, یہ دنیا قرار سے غائب ہو جانے تھے. اکارڈنگ ٹو ہم کہ وہ بعد میں شاید 20-30% اس کو واپس دے کے, مجھے تو لگتا ہے وہ تو اس کی سادگی ہے. میں سمجھتا ہوں کچھ بھی نہیں ملنا تھا. ان سے کیا ملتا ہے, ان سے کیا ملتا ہے, کسی کو کیا ملتا ہے. اور دیکھیں کیا طریقہ کیا ہے ان کا ٹارچر کرنے کا. بہت چھوٹی حرکت تھی. 9 کروڑ سے تو آپ باہر بھی جا کے تو اپنی کوئی زیادہ لمبی زندگی گزار نہیں سکتے. پکڑے تو ایک دن جانا ہی تھا. خیر چھوٹے لوگ. جس کریکٹر کی آپ بات کر رہے ہیں نا کہ وہ آیا تو ایکچولی وہ ملزم کو چھوڑنے آیا تھا, تو اس نے پوچھا تو وہ حیران رہ گیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی ریسیونگ نہ دے. تو اس نے جا کے ڈپارٹمنٹ میں بات بتا دی ہوگی. اس طرح کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں پہ چھوٹی سی بات بھی جو ہے نا وہ بہت جلدی جو ہے نا وہ آگ کی طرح پھیل جاتی ہے. تو اسی وجہ سے اس کے واقعی 9 کروڑ روپے بچے. تو یہاں پہ اس کی فیملی کا ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے ہوتا ہے, کیونکہ وہ اس وقت بڑے ایک ٹارچر سے گزر رہا تھا, ایک ٹراما سے گزر رہا تھا. تو اس کی فیملی کے ساتھ جو ہے اس کو ملاقات کے لیے بلایا جاتا ہے, جو کہ یہ جو ایڈیشنل ڈائریکٹر سرفراز چودھری تھا اس نے بلایا. وہ بڑا ایک امپورٹنٹ میں دیکھ رہا تھا. وہ بہت ہی خیر کہنے کی بات ہے کہ مجھے اس پہ بڑا خیر اس وقت ترس آیا کہ اس کی فیملی کو بلایا دھوکے سے کہ ملوانا چاہتے ہیں. فیملی کے بارے میں ایکچولی لا کیا کہتا ہے کہ جب آپ ان کو بلاتے ہیں اور ان کو تھریٹ بھی کر رہے تھے, اس کے بارے میں لا کیا کہتا ہے؟ قانون کہتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو گرفتار کیا ہے نا تو 24 گھنٹے کے اندر اندر پیش کرو, اس کا ریمانڈ پیش کریں. ٹھیک ہے. آگے پولیس آرڈر سیکشن 4K اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب آپ کسی کو گرفتار کریں گے تو جس بندے کو وہ کہے گا اس کو آپ انفارم کریں گے. جس کو وہ کہے گا اس کو انفارم کریں گے. جو بندہ گرفتار کیا ہے نا آپ نے, ان کے پولیس آرڈر میں لکھا ہوا ہے کہ جب بھی آپ کسی کو گرفتار کریں گے وہ کہے گا کہ میں میری اماں کو بتا دو, میرے وہ فلانے دوست کو بتا دو. بتائے گا کون؟ پولیس بتائے گی. پولیس بتائے. ٹھیک ہے, یہ بات ہو گئی. دوسری بات, اب میں سمجھتا ہوں کہ ان کی خوش قسمتی تھی اروپ کی اور خیر ان کی اس کی والدہ کی, انہوں نے اسے ادھر گرفتار نہیں کر لیا. میں کیا ہوا کیا اب مزید کمپلیکیٹڈ ہو جاتا معاملہ. میں اب ملنا چاہ رہا تھا ساتھ کو, تو یوں ہوا کہ میری ایک پری اریسٹ بیل لگی ہوئی تھی. میں کورٹ میں پہنچا تو ادھر سے اروپ انٹر ہو گئی عدالت میں. اچھا, اروپ جتوئی. میں اب عدالت کا ڈیکورم ہوتا ہے, بات تو کر نہیں پاتا بندہ ادھر, میں اپنے ساتھ کیس میں مصروف تھا. میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس سے پوچھوں کیا بنا. خیر کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ شاید ہمارے بس میں بھی نہیں ہوتی, چیزیں اور طرح چلتی ہیں, ہم اور طرح سوچتے ہیں. خیر جب میں نے اروپ کو دیکھا نا تو اس کے چہرے پہ ایک بے بسی تھی کہ مجھے کس بات کی سزا مل رہی ہے. خیر وہ پیش ہوئی, جو بھی ہوئی پروسیڈنگ, وہ چلے گئے. پھر میں نے سوچا کہ اس کی والدہ اور اس کی بیگم, ان کو کس چیز کے لیے بھگتنا پڑ رہا ہے. چلیں بیگم بھی مان لیا ویڈیو میں آتی ہے, بیگم بھی جناب پروموشنل ویڈیوز کرتی ہے. اس کی وہ بیچاری جو ہاؤس وائف ہے والدہ, ان کا کیا قصور ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ فیملی کی بات کر رہے ہیں, میں آپ کو ایک جملے میں اس بات کو سمجھا دیتا ہوں کہ جس بندے کا جرم ہے صرف اسی کا جرم ہے. یہ کرتے کیا ہے, اب بھائیوں کو اٹھا لیتے ہیں, اس کے دوستوں کو اٹھا لیتے ہیں, اس کے فیملی ممبرس کو اٹھا لیتے ہیں. لوگ میں یہ بھی دیکھا ہے میں نے کیسز میں کہ ان کی بیویوں کو اٹھا لیتے ہیں, ان کی ماؤں کو, بہنوں کو اٹھا لیتے ہیں پولیس والے, مینوپولیٹ کرنے کے لیے فیملی کو ڈریگ کرتے ہیں بیچ میں معاملے لے تھانے لے آتے ہیں اور ان کو بلیک میل کرتے ہیں, اور وہ جو ابیوسو لینگویج یوز کرتے ہیں تھانوں میں, اور جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کو ہی پتہ ہے. خیر اب آپ بات کر رہے تھے اس کی فیملی کو انوالو کرنے کی. فیملی کے دیکھیں نا, اس نے بڑی خوبصورت بات کی, بڑی مدلل بات ہے کہ میرے پورے چلان میں
میرے والد صاحب کا, والدہ کا, میرے چھوٹے بھائی کا, اس کا کیا نام ہے, منیب, ضیاء, اچھا منیب, وہ چھوٹا بچہ ہے جو, اس کا, میرے دادا کا, کوئی قصور تو دکھائے. اس کے دادا تک کا اکاؤنٹ فریز کر دیا آپ نے. اب مطلب کیا ثابت کرنا چاہ رہے تھے آپ؟ اتنے ظالم ہو چکے ہیں آپ. اور میں تو کہتا ہوں بلکہ یہ ایک عجیب ہے, فنی سا ہے بات, کہ وہ آپ کو پیسے بھی نہیں دے پایا, اس وجہ سے اسے ادھار لینے پڑے. سارے اکاؤنٹ ہی فریز کر دیے بیچارے کو, اور کہہ رہے 40-50 کروڑ ادھر بندیاں کو ویسے ہی پیا ہوں اس کے. یہ وہ بات ہے جب شروع میں کہہ رہا تھا نا, جو خرابی کی وجہ کہ ہے لوگ جو ہے نا ان کے مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے کہ اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ آ رہا ہے تو اس نے پتہ نہیں کہاں چھپا رکھا ہوگا. جی. تو اب دیکھیں اس کے سارے گھر والوں کو, اور وہ ایک اور عجیب بات ہے کہ اس کے والد صاحب جو ہیں کیا, وہ بھی کیا نفیس آدمی ہیں, بڑے اچھے آدمی لگتے ہیں وہ, ہارٹ کے پیشنٹ ہیں. ہاں, ان کا آپریشن تھا ہارٹ کا, اس کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں چھوڑے انہوں نے. ہاؤ کروئل. دیکھیں نا آپ, لیول دیکھیں گے, مار دو. میں بلکہ کہتا ہوتا ہوں کہ اکثر کہ کچھ نا پالیسیز ایسی آج کل چل رہی ہیں, غریب مار دو. ایک دفعہ نا ہماری ایک ویڈیو ہے, اس میں ہم نے تھوڑا سا اس پہ ہائی لائٹ کیا تھا پروگرام میں, کہ پولیس والے بندے کو پکڑتے ہیں, پکڑ کے ریمانڈ کے لیے عدالت میں لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے, عدالت میں لے کے آنے میں جو گاڑی کا پیٹرول صرف ہوتا ہے نا, وہ بھی کہتے ہیں کہ اسی کی جیب میں سے نکلے. دیکھیں, اندازہ کریں آپ کہ آپ جو کام آپ کی ذمہ داری ہے, جو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے, اس کے بھی آپ چاہتے ہیں آپ کے بائی آل مینس کہ ہمیں کچھ نہ کچھ مل جائے. چائے, مجھے لگتا ہے کہ چائے کا کپ کوئی سب سے اچھا بھی نا 1000-1500 کا مل جاتا ہوگا. چائے کے کپ پہ یا چال ہے کیا اندھا یا چال ہے کیا, ہم نے دیکھا ہے یہ سارا کچھ, ہم سسٹم سے واقف ہیں. اور اگر وکلا کو بھی نہیں سسٹم کا پتہ ہوگا تو کس کو پتہ ہوگا, کیونکہ ہم نے چیف جسٹس آف پاکستان سے لے کر ایک چھوٹے سے کانسٹیبل یا ایک سول جج کی عدالت میں پیش ہونا ہوتا ہے. اچھا رانا صاحب, آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی ابیوسو لینگویج کی. ہم ہمیشہ, میں ہوں, میرے ساتھ ایک میرا دوست ہے فیروز چودھری, تو ہم نا نارملائزیشن آف کلچر کی بات کرتے رہتے ہیں اکثر, کہ یہ جو ابیوسو لینگویج ہے نا, یہ تو اب اتنی کامن ہو گئی ہے کہ اپنے کانٹینٹ کے اندر لوگ جو ہے نا اس کو بلکہ وہ پراؤڈ کے ساتھ کرتے ہیں کہ یار اس کے بغیر مزہ نہیں آتا, کانٹینٹ نہیں ہوتا, بہت زیادہ گالیاں دیتے ہیں. تو اس کلچر میں, پولیس کلچر میں, اور جو باقی جو کلچر, باقی جو ڈپارٹمنٹس ہیں, ان میں گالی بہت زیادہ عام ہو گئی ہے. ہم اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کریں گے, لیکن یہ ہے کہ اتنی عام ہو گئی ہے کہ اب اس کے بغیر وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا ڈائلاگ ہی کمپلیٹ نہیں ہوگا, ہماری کانورسیشن ہی کمپلیٹ نہیں ہو پائے گی. سو ہم آگے چلتے, جیسے وہ سرفراز چودھری نے دی گالیاں دی, ڈکی نے تو ایز اٹ از, چلیں اچھا ہوا کہ میوٹ کر دیا, ورنہ وہ اتنی بھیانک گالیاں ہیں. وہ تھوڑی بتا رہا ہے, کوئی بھی گریسفل وہ آدمی 2-4 بتا رہا ہے, اس کو سینکڑوں دی ہوں گی, سینکڑوں دی ہوں گی گالیاں. اچھا, ہم تھے کہ جب وہ اس کے فیملی کے اکاؤنٹس انہوں نے بلاک کر دیے, پھر اسے پیسوں کی ڈیمانڈ کی, 40-50 کروڑ انہوں نے ادھر ادھر رکھا ہوتا ہے. وہ بیچارہ روتا رہا, بلکتا رہا کہ میرے باپ کی جو ہے وہ سرجری ہے, تو ہارٹ پیشنٹ ہے وہ, لیکن نہیں. اچھا, اس کا آگے کیا ہوا؟ وہ ایک کریکٹر آیا تھا جہاں پہ, جس کے بعد گیم چینج ہوئی. اس کے بعد ہم نے بگ بی کی بات کی تھی, میرے خیال میں یہاں پہ اس کے آنے کا وقت ہوا جاتا ہے کہ اس کے بعد بھی گیم چینج ہوئی ہے. اچھا, بگ بی جو بھی ہیں, میں انہیں پرسنلی سلوٹ کرنا چاہتا ہوں. اوکے, بیکاز ہی از دا گیم چینجر. اگر 2 بندے ہیں نا, جیسے آگے ایک کا ذکر کیا, جیسے اس نے بتایا کہ میرے سے ریکورڈ اماؤنٹ جو ہے وہ کوئی FIA کا ہی آفیشیل ہوگا, خیر, کیونکہ وہ چھوڑنے آیا تھا بندے کو. دوسرے بگ بی جو بھی بندہ ہے نا, وہ 3-4 ملاقاتیں اس کی شروع میں ہوتی ہیں, اور وہ ڈکی اس سے چھپاتا ہے باتوں کو, مگر جو ہماری ایجنسیز کام کر رہی ہوتی ہیں انہیں سب کچھ پتہ ہوتا ہے. بس وہ موقع کے انتظار میں تھا کب کچھ سرا ہاتھ میں آئے, ایویڈنس. دنیا کی بہترین ایجنسیز میں سے ہماری ایجنسیز ہیں, تو کیا انہیں پتہ نہیں تھا کہ ڈکی بھائی کے ساتھ پیسے لے رہے ہیں اور کیا کیا ہو رہا ہے؟ پتہ تھا تو آ کے پوچھتا, سب کچھ ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے تھے, اس کے منہ سے گلوانا چاہ رہے تھے. جب وہ 2 دفعہ فیل ہو گئے تو پھر انہوں نے سیدھا سوال کر لیا, تیرے کو کتنے پیسے لے ہیں؟ کس نے, مطلب کس نے پیسے, مطلب ہمیں پتہ لگ گیا کہ لے لیے ہیں پیسے, کس نے پیسے لیے ہیں. اچھا خیر, وہ بندہ جو ہے نا وہ بڑا گیم چینجر ہے, اور اس کا بڑا پازیٹیو رول ہے پوری سٹوری میں. اس نے تو سارا کچھ ڈکی کو سیف ہینڈز میں لیا ہی اس نے. جی, اچھا, سیف ہینڈز میں آنے کے بعد وہ جو گیم چینج ہوتی ہے, ان کے نام پہ پیسے کھا رہے ہیں وہ, اس کے بعد وہ جو معطل ہونا ہے ان کا, اور ان کے خلاف FIR ہونا ہے, اور سب کچھ, وہ ایک جو گیم چینج ہے نا, وہ بڑا پازیٹیو ہے. اور اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ جو ہوتا ہے نا کہ کچھ قانون, کچھ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں, اللہ چلا رہا ہوتا ہے, وہ شاید وہ کوئی اس کا امتحان تھا 100 دن کا, کہ چلو, میں سمجھتا ہوں کہ بندہ جب کسی مشکل سے نکلتا ہے نا, تو وہ بہت سارے جو ہے اس کی زندگی میں کچھ تبدیلیاں آتی ہیں اور نیا سیکھنے کو ملتا ہے. مطلب مثال دے دیتا ہوں, شاید اب پتہ نہیں ہے, میں کبھی نیور میٹ ڈگی بھائی,
مجھے لگتا ہے شاید کہیں اس کے دماغ میں کوئی ایسا نہ آ گیا ہو کہ میں کو بہت بڑا آدمی بن گیا ہوں, میرے اوپر بہت پیسہ آ گیا ہے, I can do everything. اس کے منہ پیسہ سے کوئی کہتے ہیں نا اتنی طاقت ہے کہ وہ کچھ بھی بند کر اس کے سکتا ہے. منہ سے کوئی شاید کوئی ایسا لفظ نکل گیا, اللہ معاف فرمائے, اللہ ہم سب کو بچائے ایسی چیز سے, ایسے لفظ سے, ایسی حقارت سے. شاید اس کی وجہ سے وہ پکڑ میں آنا تھا اور اسے زندگی میں اتنا بڑا سبق ملنا تھا. اچھا ایک اور بھی بات ہو سکتی ہے یہاں پہ. میں چونکہ ایک پازیٹیو انسان ہوں, میں پازیٹیو چیزوں کو لے کے چلتا ہوں. آئی ایم اے وائب سمتھ کہ اس کے ان 100 دنوں کے بدلے میں 8-10 لوگوں کو ایکسپوز کرنا ہو کہ چلو ٹھیک ہے اس کے ذریعے کرتے ہیں. اب ان کی جو ہو سکتا ہے یہ 100 دن جو اس نے گزارے وہ تو زندگی بھر اس کا مطلب سوچتا ہے نقش ہو گئے نا, لیکن ان لوگوں کو ایکسپوز کرنا, وہ پتہ نہیں کس کے ساتھ کب سے کیا کیا کرتے آ رہے ہوں گے. تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ ٹھیک ہے ایز اے مین بہادر بنو, مرد بن کے نا آپ نے 100 دن جو ہے نا وہ اپنے گزار لی اذیت میں, لیکن وہ جو 8-10 بندے جو ہے نا ایکسپوز ہو گئے نا, تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھی جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹ ہے, پازیٹیو ہو گیا. اور یہ تو سامنے آ گیا نا, ہنڈریڈز تھاؤزینڈس آف کیسز میں یہی ہوتا ہے روز. بالکل ایسے ہی ہے. لوگوں کو ایسے ہی ہیوملیٹ کیا جاتا ہے, لوگوں کو ایسے ہی مارا جاتا ہے, لوگوں سے ایسے ہی تشدد کیا جاتا ہے. ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں کہ شاید کوئی سسٹم میں بہتری ہے. باقی بگ بردر اور جن لوگوں نے اس پورے پروسیجر میں پازیٹیو رول ادا کیا ان کا میں شکر گزار ہوں بطور وکیل کہ کیا اچھا انہوں نے کہا. اچھا وکیلوں کی اس میں کیا تھی, آپ نے مجھے بیفور پوڈ کاسٹ بھی آپ مینشن کر رہے تھے کہ وکیلوں نے بھی اس کے حق میں کافی اسٹیٹمنٹس دیے تھے, تو ان کا کیا تھا رول, کیا تھا؟ ہم جو وکلا ہوتے ہیں نا, کیا نظر ہوتی ہے ان کی اس طرح کے کسی کیس کے اوپر جہاں پہ وہ خود سے اسٹیپ ان کر کے معاملے میں, یا کہ جب کوئی ہائر کرے گا کوئی پیڈ کام ہوگا تبھی کریں گے؟ اچھا 99% ایسے ہوتا ہے, میں خود بھی ایسا ہی ہے معاملہ کہ میں بغیر پیڈ یا مجھے انگیج نہ کیا ہو. کئی دفعہ بندہ ہوتا ہے کہ کوئی زیادہ ہی بیچارہ پسٹ کلاس بندے ہوتے ہیں, غریب ہوتے ہیں, تو ان کا ہمیں پروبونو بھی کرنا پڑ جاتا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے خود سے پلے سے پیسے لگانے پڑ جاتے ہیں. مگر ہم وکلا اتنا ٹائم کس کے پاس ہے پروفیشنل بندے کے پاس کہ وہ کسی کا کیس لڑتا رہے ایم منہ اٹھا کے. بٹ یہ ایک ایسا کیس ہے کہ میں اس کو چاہتا تھا کہ میں دیکھوں سامنے نا ہو کیا رہا ہے, کیونکہ یہ سسٹم کو سامنے لے کے آ رہا تھا. ڈکی ایک مشہور آدمی ہے, ٹھیک ہے, وہ اس سسٹم کو سامنے لے کے آ رہا تھا جس کو ہم روز کوشش کرتے ہیں سامنے لانے کی. ہماری آپ بات کر رہے تھے نا وکلا نے آواز اٹھائی. جو وکیل ہوتے ہیں وہ جب بھی کوئی غیر قانونی کام ہوتا ہے, کوئی بھی ایسا کام جو کسی طرح اسٹیٹ کو, عام پبلک کو نقصان پہنچا رہا ہے, یا کسی بھی آن اے لارجر انٹرسٹ کسی طرح کی نیگیٹیوٹی پھیلا رہا ہے جو قانون کے خلاف ہو رہا ہے, جیسے کوئی 27th امینڈمنٹ کا ذکر کر لیں, 26th امینڈمنٹ کا, کوئی لا ایسا بن جائے یا کسی کی پروموشن ایسی ہو جائے یا کوئی قابض ہو جائے کسی ادارے کے اوپر, وہ جب بھی ایسا ہوتا ہے تو وکلا ہمیشہ اس کا قلم سے, زبان سے, جس طرح ہو سکتا ہے فورس کرتے ہیں, اسے روکتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح یہ ڈکی کا کیس تھا. ڈکی چونکہ مشہور آدمی تھا تو لوگوں نے دیکھا, جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ میرے دماغ میں سوال آیا کہ وائی ڈکی, صرف ڈکی کیوں. ایسے ہی ہم تمام وکلا کے دماغ میں آیا ہوگا کہ صرف ڈکی کیوں پکڑا جا رہا ہے, کون یہ بیٹنگ ایپس کی پروموشن نہیں کر رہا, آپ کے انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم کے بیج لگے ہوئے ہیں, وہ اوپر اسٹیکر بنے ہوئے ہیں, کون پروموشن نہیں کر رہا. کیا کسی نے ان کے خلاف کوئی کارروائی کی ہے؟ یہ 4-5 لوگ جن کا ہم نے یوٹیوبرز ہیں یا ٹک ٹاکرز ہیں جنہوں نے پروموشن کی, یہ 4-5 تو نام لے رہے ہیں نا, ہنڈریڈز آف پیپل. میں ابھی بھی لوگوں کو جانتا ہوں, یہ بیٹنگ ایپس والے ان کو فون کر کے کہہ رہے ہیں جن کو کوئی 4 لوگ جانتے ہیں, آپ فلاں اتنی اچھی اماؤنٹ دیتے, بلکہ ایک دوست مجھے مذاق میں کہہ رہا تھا, کہتا آپ کر دو, پیسے لے لو مجھ سے. میں کہا بھائی میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ ہو کیوں رہا ہے, کیوں کریں. بٹ صرف ڈکی بھائی اس پہ صرف اس پہ دکھ ہے, کیونکہ دیکھیں نا اب دوسرے لوگ ہیں ان کے لنکس میں ہوں گے, شاید وہ اس وجہ سے بچ کے نکل گئے, یہ بیچارہ شریف آدمی پھنس گیا. سسٹرولوجی ان کو بھی وہ اریسٹ کرنا چاہتے تھے, لیکن وہ میں نے سنا کہ وہ پھر ان کے جو وکیل تھے میاں اشفاق علی, جنہوں نے عمران ریاض کا بھی جو ہے نا وہ کیس لڑا تھا, تو انہوں نے کہا کہ شی از پریگننٹ, تو اس سچویشن میں جو ہے نا وہ ان کو ریلیکسیشن دی جائے, تو پھر اس کی جو ہے نا وہ اریسٹ نہیں ہو سکی. ہم بات کر رہے تھے جو اروب جتوئی, ان کا ایک بہت بڑا رول رہا ہے اس سارے معاملے میں. جب ڈکی نے اپنا ولاگ کیا تو اس کے اندر اس نے یہ بتایا پری اریسٹ بیل انہوں نے ایک کروائی تھی, وہ اس کی وجہ سے بھی ڈکی کو اچھا خاصا جو ہے وہ دشواری کا سامنا کرنا پڑا سرفراز چودھری کی وجہ سے. اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, وہ پری اریسٹ بیل کیا ہوتی ہے؟ پری اریسٹ بیل 498 CRPC. جب بھی ہمارے پاس کوئی بندہ آتا ہے نا, وہ کہتا ہے میرے اوپر جھوٹی FIR ہو گئی ہے, تو ہم اس کو سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ تم پری اریسٹ بیل کرواؤ. پری اریسٹ بیل ضمانت قبل از گرفتاری, یعنی وہ کسی میرٹ پر نہیں ملتی ہے. میں آگے بھی کئی دفعہ ریکویسٹ کرتا ہوں لوگوں کو کہ لازمی سمجھیں پری اریسٹ بیل کو ضمانت قبل از گرفتاری کو. وہ ہوتی یہ ہے کہ میرے اوپر غلط پرچہ ہو گیا, مجھے پولیس پکڑے نا, مجھے FIA پکڑے نا. اچھا
جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم لوگوں کی پری اریسٹ بیل کروا دیتے ہیں, اور پولیس والے ایف آئی اے والے باقاعدہ غصہ کرتے ہیں اس بات کا کہ آپ نے پری اریسٹ بیل کیوں کروائی ہے. اس میں ان کا کیا انٹرسٹ ہوتا ہے؟ بندے پری اریسٹ بیل رک گئے نا, عدالت نے روک دیا انہیں اریسٹ کرنے سے, ٹھیک ہے, بٹ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ جو ہماری لامحدود طاقت ہے اس کے اوپر آپ نے قدغن کیسے لگا دیا, آپ نے ہمیں کیسے روک دیا. بلکہ میں کئی دفعہ ایسا بھی دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں بات ہی نہیں سن رہے, تفتیش ہی نہیں کر رہے, جاؤ پہلے اپنی ضمانت خارج کروا کے آؤ. اچھا یہ بھی کہہ دیتے کہ ضمانت خارج کروا کے آؤ, جاؤ اپنی ضمانت واپس لے کے آؤ میرے کو, پھر ہم آپ کے سنیں گے. کتنی سسٹم میں خرابی ہے کیا ہی بتاؤں. اچھا خیر, پری اریسٹ بیل میں جب اروپ گئی یا کوئی بھی جاتا ہے تو اس کا ایٹیٹیوڈ ہی چینج ہو گیا کہ تم اپنی ضمانت کیوں کروا کے آئی ہو یار, کیوں کیا وہ اس کو اریسٹ کرنا چاہتے تھے؟ ہاں جی, میں وہی کہہ رہا ہوں, آگے میں بتا رہا تھا کہ اس کو اریسٹ نہیں کیا, یہ اس کے گڈ لک ہے میرے حساب سے. وہ اس سے پیسے جو ہے نا وہ ڈیمانڈ کرنا چاہ رہے تھے, آئی تھنک وہ اس نے بتایا کہ وہ 1.5 کروڑ کی انہوں نے ڈیمانڈ اور کی تھی اروپ کو اریسٹ نہ کرنے کی. جی اچھا, وہ 1.5 کروڑ کی ایسے ہی کرتے ہیں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد سب سے بڑی مزے کی بات ہے کہ بندے کو صرف جوڈیشل کرنا ہے, جوڈیشل ریمانڈ کرنا ہے اس کا. میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آگے آپ کو جوڈیشل ریمانڈ کے بارے میں بتاؤں گا. جوڈیشل ریمانڈ کا مقصد ہوتا ہے کہ بندے کی تفتیش مکمل ہو چکی ہے, اس کو تھانے سے لے کر اب جیل میں, اب ہر بندہ تھانے میں تو نہیں رکھا جا سکتا, اس کے پیچھے یہ فلسفی ہے کہ اس کو جیل میں رکھ دیں. اور دوران تفتیش, اچھا ایک ان کی تفتیش جو ہے وہ 23 دن ریمانڈ کے پیچھے ایک اور عجیب سا لاجک ہے جو صرف وکلا یا کوئی بہت کم لوگ جانتے ہیں, کہ دوران تفتیش آپ اس کی ضمانت نہیں کروا سکتے. دوران تفتیش آپ ضمانت نہیں کروا سکتے, یہ ایف آئی اے کا رول ہے, یہ لا ہے, قانون پاکستان کا قانون, پاکستان کا قانون ہے جی. تو اس دوران اسے 23 دن تو انہوں نے جتنی دیر ریمانڈ ملتا رہا ہے اتنی دیر تو اس کی وہ ہو ہی نہیں سکتی تھی نا, بیل ہی نہیں ہو سکتی, بیل ہی نہیں ہو سکتی تھی کسی صورت بھی. اس وجہ سے بھی اس کا وہ لمبا چلا. جب انہوں نے اپنا پیٹ بھر لیا, ان کا سارا معاملہ ہو گیا, پھر انہوں نے اسے جوڈیشل کر دیا, اور جوڈیشل کرنے کے بھی 30 لاکھ روپے مانگے, لے لیے, بلکہ مانگ کیا لیے, لے لیا. یعنی جو ان کی ڈیوٹی میں شامل ہے کہ بندہ جوڈیشل کرنا ہے, عدالت نے, جج صاحب نے آرڈر کر دیا, اس کے بھی انہوں نے 30 لاکھ روپے لے لیے. بیسیکلی یہ ایک نیٹ ورک بنایا ہوا تھا نا انہوں نے کہ ہم اس طرح سے پیسے جو ہے نا وہ اس سے حاصل کرتے ہیں, تو اس وجہ سے وہ پھر نیت میں ہی کھوڑتا, تو پھر کہاں انہوں نے جوڈیشل کرنا تھا. خیر یہ میں نے اس کی جو اماؤنٹ سنی 60 لاکھ ایک لیا, 90 لاکھ کا تو ایف آئی آر میں ہے نا جو اروپ نے ایف آئی آر کروائی ہے, 9 کروڑ ایک ٹرانسفر کر لیا, وہ پہلے ہو گیا. 1.5 کروڑ ایک مانگتے رہے کہ ہم اروپ کو نہیں تو اریسٹ کر لیں گے, وہ ایٹیٹیوڈ 5 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ, 5 روپے کے اسٹامپ نہیں, 5 روپے کے پیج پہ. اچھا ایف آئی آر میں انہوں نے اسپیس بنائی, ہر ایف آئی آر میں اسپیس بنا دیتے ہیں نا. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایف آئی آر میں اسپیس بناتے ہیں عام زبان میں پولیس والے یا کوئی جو کرواتے, اتنے نامزد اتنے نامعلوم, کہ نامعلوم ہر بندے کی تلوار لٹکتی رہے سر پہ کہ مجھے پتہ نہیں کب نامزد کر دیں, نامزد کر دیں. ایسے ہی یہ جو ایف آئی آر ہے اس میں اسپیس ہے, وہ دوران تفتیش کہیں گے اس کا بھی کوئی رول تھا. میں کہتا ہوں میرا نام بھی لے سکتے ہیں, وہ اتنا ان کا عجیب سا معاملہ ہے کہ اس کا بھی کوئی رول تھا اس میں, اس نے بھی کچھ کیا تھا. تو وہ اتنی اس کے اسپیس. اور دوسری بات, 4 ایف آئی آرز وہ بتاتا ہے کہ میرے اوپر انہوں نے روکنے کے 1.5 کروڑ روپے مانگے نا, کہ ہم تجھ پہ نہیں دیں گے, اتنے کروڑ دے دو. کروڑ کو بھی ویسے انہوں نے مذاق ہی سمجھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اروپ کو ہم گرفتار نہیں کریں گے, اتنے کروڑ دے دو. یہ مطلب صرف ایک یہ وائٹ پیج ہے نا. آگے میں بتایا کہ کسی پہ پرچہ دینا اتنا آسان ہے, اس کا ریکارڈ خراب ہو جاتا ہے. ہمیں پتہ ہے روز ہمارے پاس لوگ آتے ہیں, وہ آ کے کہتے ہیں ہماری مجھے ناکے پہ روک لیتے ہیں. ادھر وہ ایک نیا ایک پروسیجر شروع ہو جاتا ہے جدھر پولیس والے ان سے ہر ناکے پہ 500,000 لینا شروع ہو جاتے ہیں. پورے کا پورے سسٹم شیٹرڈ کیا ہوا ہے. ویسے رانا صاحب کوئی اللہ کسی کو ایسے حالات نہ دکھائے کہ کسی کو جیل میں رات بھی گزارنی پڑے, لیکن جو ڈکی نے اپنے قریباً کوئی اس نے بتایا کہ کتنے دن گزارے ہوں گے, آئی ڈونٹ نو, 100 دن ٹوٹل جیل میں تو نہیں گزارے, 23 دن تھانے میں اور باقی جیل میں. تو اس کے جو وہاں کے وہ حالات بتاتا ہے, سن کے مطلب ٹیریبل لگتا ہے کہ ایک عام آدمی جو ہے نا اس کو جب جیل ہوتی ہے اس کے تو آسان ہی خطا ہو جاتے ہیں, اس کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہوگا, کیونکہ اس نے ساری زندگی ایسا دیکھا ہی نہیں ہوتا. تو اس وقت کی جو اس کی کہانی ہے اس نے اس کو مضبوط بھی بنایا ہوگا. اس کے اوپر کیا کہتے ہیں, جیل کا سسٹم کیا تھا, وہاں پہ کیا ہوتا ہے, کوئی پریزن رائٹس, کوئی وہاں کی کوئی ریفارمس, ان کے جو رائٹس ہوتے ہیں ان کو کون پروٹیکٹ کرتا ہے, کوئی دیکھنے والا بھی ہے بھی یا نہیں پاکستان میں؟ اچھا, سپرنٹینڈنٹ آف جیل جو ہوتا ہے نا, سپرنٹینڈنٹ پولیس, اس کے پاس بڑے اختیارات ہوتے ہیں. اچھا, جو جیل ریفارمز ہیں نا اس پہ بہت کام ہو چکا ہے, بٹ کچھ کام نہیں ہوا, میں تو کہتا ہوں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں آپ, ہمیں موویز میں میں تو خیر اتنا کوئی میرا نہیں ہے آؤٹ آف کنٹری کا ایکسپوجر, جب ہم ویڈیوز وغیرہ میں دیکھتے ہیں یا موویز میں دیکھتے ہیں, وہ
ہمیں دیکھتے ہیں ایک صاف ستھری جیل, سب نے یونیفارم پہنے ہوئے ہیں اور وہ بیڈ ٹرکش سٹائل کے بیڈز لگے ہوئے ہیں اوپر نیچے, ایسا کھانا ہوتا اچھا ہے؟ مل رہا ہے, کھانا اچھا مل رہا ہے. مگر پاکستان کی جیل پہ اگر اوریجنل جیل پہ آپ کو ڈاکومنٹری مل جائے نا کرنے کو یا سامنے دیکھنے کو کہ کیا ہے سسٹم, وہ جو بتا رہا ہے بالکل ٹھیک ہے. کہ تین اس نے چھوٹا سا پورے کمرہ تھا, منظر کشی کی ہے نا جو, وہ 100% رائٹ ہے. ایک میٹرس کی جگہ قریباً اس کہتے کے ہیں. اس سے بھی ٹیریبل ہوتی ہیں جیلیں, جیل میں جو ہوتے ہیں نا بیرک بولتے ہیں اسے, اس سے بھی ٹیریبل ہوتی ہیں. ایک ایسی ٹیریبل بھی ہوتی ہے, اس کو بیرک بولتے ہیں, اس کا ایک عجیب سا نام ہے قانونی طور پہ, جو اس کو دیسی, قانونی تو نہیں وہ دیسی سا نام ہے اس کا. اس میں بندے کے صرف لیٹنے کی جگہ ہوتی ہے اور تھوڑی سی ساتھ واش روم کرنے کی جگہ ہوتی ہے, جو کہ یہ بتا رہا تھا وہ اور ہے. اس کی تو کہہ رہا ہے نا کہ ایک بڑے میٹرس جتنی, ڈبل بیڈ جتنی جگہ ہے, وہ صرف لیٹنے کی, وہ صرف ایک بندے کے لیٹنے کی, اس نے کھانا بھی ادھر ہے, اس نے جو اس کی حاجت ہوتی ہے اس نے ادھر بھی وہی جانا, اور آپ جسٹ فیل اٹ کہ وہ کتنی اسمیلی پلیس ہوگی ادھر, بدبو کتنی ہوگی, اس کی گندگی کا کیا عالم ہوگا, اور جو ادھر بندہ رہ رہا ہے اس کے, میں تو کہتا ہوں بدبو جو ہوتی ہے وہ دماغ مار دیتی ہے بندے کا. کرمنلز نہیں پیدا ہوں گے, کرمنلز نہیں بنیں گے تو پھر کیا ہوگا جیلوں میں. جو بندے صحیح بھی جاتے ہیں وہ کرمنل, وہ ادھر میرے حساب سے وہ کرتا ہے. اچھا ایک کوسچن یہ ہے کہ اس طرح جب عدالت اس طرح کے کوئی ہائی پروفائل کیس کو ڈیل کر رہی ہوتی ہے, کسی کو جیل جاتی ہے, تو اس کے بعد ان کا کوئی ایسا ڈیلیگیشن, کوئی ایسی کوئی ٹیم, کوئی یونٹ ایسا نہیں ہے جو جا کے ان جیلوں کا کو وزٹ کر کے آتا ہو اور آ کے بتائے. بیسیکلی یہ بات جڑتی ہے جا کے جوڈیشل سسٹم کے ساتھ, کہ وہ ہی کہتے ہیں ٹھیک ہے جانے دو, اس کا کیس ہو گیا, سزا ہو گیا, ٹھیک ہے لے جاؤ, جہاں جو مرضی اس کا کر لو. مجھے لگتا ہے ان کی کوئی ایسی ٹیم نہیں ہوتی ہے جو جا کے دیکھے, یا کس نے واچ آؤٹ کرنا ہوتا ہے. جیل ریفارمز کے لیے اسٹیٹ اپنی طرف سے کرتی ہے بٹ کچھ نہیں کرتی میرے حساب سے. دیکھیں نہیں آیا کوئی پروفیشنل اس کا کوئی ڈپارٹمنٹ, کوئی یونٹ ہے جو چیک اینڈ بیلنس کرتا ہے. جو میں نے واچ آؤٹ آپ کر کے سکے؟ گفتگو میں شروع میں کہا تھا کہ یہ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس جو ہوتا ہے نا, اس کے پاس جیل اختیارات کا ہوتے ہیں, سپرنٹینڈنٹ ہوتا ہے, اس کے پاس بڑے اختیارات ہوتے ہیں, اور تقریباً سارا اسی نہیں دیکھنا ہوتا ہے. بس وہی پھر رپورٹس جاری, پوری جیل کا بادشاہ ہوتا ہے, وہی رپورٹس جاری کرتا ہوگا, سب اوکے گڈ ہے, سبھی ٹھیک ہیپی ہے. ہیں. اس نے, اس کا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ہے اور سارے جو لوگ ہیں بیرکس ہیں, بٹ کافی بہتری آ چکی ہے, بٹ انسانوں کے رہنے کی جگہ اب بھی نہیں ہے وہ, مطلب قیدیوں کے رہنے کی جگہ اب بھی نہیں ہے وہ, اب بھی نہیں ہے. جو ڈکی نے بتایا وہ بہت ٹیریبل تھا سننے میں, کہ ایک چھوٹی سی جگہ جہاں پہ وہ لیٹ سکتا تھا, بیٹھ سکتا تھا, میٹرس جتنی جگہ, اور وہیں پہ اس کے ایک چھوٹی سی ایک دیوار تھی جس میں اس دیوار کے دوسری طرف بیٹھے اگر کوئی حاجت کے لیے تو اوپر سے سر نظر آتا ہے, اگر کھڑا ہو جائے تو پھر وہ ننگا ہی نظر آتا ہے. تو اس طرح کا تھا. وہاں پہ اس کی فیملی ملنے آتی ہے, اور وہاں پہ بھی ایک بگ بی کا جو ہے نا وہ انٹری ہوتی ہے. بگ بی کا بڑا اچھا کردار ہے, یہ ایک کہانی لگتی ہے. اچھا مجھے یہ واقعی ایک کہانی لگتی ہے, ایک جاسوس ہے جو ساتھ ساتھ چلتا پھر رہا ہے کسی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. اچھا ایک چیز نا ہم مس کر گئے ہیں بیچ میں, کہ جو تفتیشی وہ کہتا ہے نا انہوں پیسے دے دے, وہ جدھر 6-7 کروڑ 8 کروڑ کی بات کرتا ہے, وہ اس کا فرنٹ مین کیا نام ہے اس کا, سلمان عزیز, کہ تمہارا یہ 7-8 میں ہو جائے گا. وہ بڑا حیران ہو کے کہتا ہے 7-8 لاکھ, ہاں 7-8 کروڑ, اور اس کے ہاں جی وہ حیران ہو کے کہتا ہے 7-8 لاکھ, وہ کہتا ہے اس کے لیے وہ بھی شاید زیادہ تھا. ٹھیک ہے خیر. اس کے بعد ایک مزیدار بات ہے اس پوری اس سیگمنٹ میں, کہ تفتیشی نے جو بھی لکھتا نا وہی ہونا. یہ بہت بڑا سینٹنس ہے ایکچولی, یہ اس کے اوپر بہت بات ہو سکتی ہے بہت اس بڑا کے اوپر, سینٹنس ہاں کیونکہ اس کا بہت بڑا رول ہے. انویسٹیگیشن اور آئی او کا کوئی بیان کورٹ کے اوپر بائنڈنگ نہیں ہوتا. اس کا کیا مطلب ہے؟ کورٹ کے اوپر لازم نہیں ہے کہ وہ جو تفتیشی نے لکھ دیا ہے صرف اسی کے اوپر کام کرے گی. کورٹ آف دا ریکارڈ بھی جا سکتی ہے, اور کورٹس کو جانا ہی آف دا ریکارڈ چاہیے. صرف اس کی جو بندے کی فائنڈنگز ہے نا, تفتیشی مطلب ہم دیکھتے ہیں نا تفتیشی نے لکھ دیا یہ بندہ گنہگار ہے, بعد میں وہ بری ہوا ہوتا ہے, اور پورا وہ جیسے جکڑ بند لگا کے نا اس کو گنہگار کرتے ہیں, اس نے یہ کیا فلاں 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 کیا. جب وہ کیس کی کنکلوژن ہوتی ہے, فائنل آرگومنٹس ہوتے ہیں, تو بندہ بے گناہ ہوتا ہے. کورٹس کا کوئی ایسا سسٹم ہے جس میں وہ آف دا ریکارڈ جا سکتی ہے؟ کورٹ کے پاس بہت اختیارات ہوتے ہیں. ایک دیکھیں نہیں پراپر کوئی ایسا میکانزم ہے؟ پورا میکانزم, سارا ہی میکانزم کورٹ کا یہ ہے, ہمارے اپلائی ہوتا ہے بس عام لوگوں سے دور ہے. خیر اب ایک نا خانہ نمبر 2 ہوتا ہے 173 کا چلان کی رپورٹ جو ہے, اس میں خانہ نمبر 2 ہوتا ہے جس میں وہ بندہ لکھا جاتا ہے عام طور پر جو بے گناہ کر دیا ہے تفتیش کے دوران. فائن. اب جو تفتیش کے دوران بے گناہ ہوتا ہے وہ پروسیکیوشن برانچ کہتی ہے کہ نہیں جس بندے کا رول ہے چلان میں اس کا کوئی ہے, یا جیسا آپ دیکھتے ہیں تو اسے وہ طلب کر سکتے ہیں عدالت میں. اب جو مطلب بے گناہ کیا ہوتا ہے نا وہ سزا ہو رہا ہوتا ہے, اور جو گناہ گار کیا ہوتا ہے وہ بے گناہ ہوتا ہے اور بری ہو جاتا ہے.
یہ سسٹم کے لکوناز ہیں. اور وہ لوگ کہتے ہیں تفتیشی نے جو لکھتا نا, جو بھی تفتیشی نے لکھ دیا, وہ مطلب وہ خود ہی جج بن کے بیٹھے ہوتے ہیں, خود ہی جج بن کے بیٹھے ہوتے ہیں. میرا کوشچن تھوڑی سی اس کے اندر وہ کنفیوژن ہے کہ اگر انویسٹیگیشن آفیسر نے لکھ دیا کہ یہ بندہ گنہگار ہے, اب آپ کہتے ہیں کہ جو کورٹ ہے اس کو آف دا ریکارڈ ہی جانا چاہیے, اس فائنڈنگز کے اوپر, انویسٹیگیشن آفیسر کی فائنڈنگز کے اوپر کورٹ کس طرح سے آف دا ریکارڈ جا سکتی ہے؟ وہ میکانزم کیا ان کی کوئی ٹیم ہوتی ہے جو اگین انویسٹیگیشن کرتی ہے؟ نو, اچھا, جو انویسٹیگیشن ہے نا وہ کورٹ اس بندے جو تفتیشی ہے اس سے لے کر کسی اور کو بھی دے سکتی ہے, کسی اور انویسٹیگیشن کو, کسی ہائی اپس کو دے سکتی ہے. اس کے بعد چیک کرو, اس کے بعد اگر انویسٹیگیشن کچھ نہیں ہے تو چلان تو بن کے عدالت میں آیا نا, جیسے آپ خود اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کیا چلان میں یہ جو اپنا بھی ایک انٹلیکچوئل استعمال کر سکتے ہیں, جو چلان میں جو آفینسز لگائے ہوئے ہیں کیا یہ میڈ آؤٹ ہو رہے ہیں, کیا ان میں کوئی عدالت کا وقت تو نہیں ضائع ہوگا, کیا اس میں سزا ہونے کے چانسز ہیں, جیسا بان سب کچھ کر سکتے ہیں. جوڈیشل ریفارمز کیا ہم آگے فیوچر میں دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ایسا سسٹم ہو سکتا ہے کہ جوڈیشل سسٹم ہمارا جو ہے نا وہ اتنا اچھا ہو جائے کہ کم از کم کوئی ایک کہ عام بندے کو جو ہے نا وہ سکھ کا سانس ملے گی. یہ پولیس کا جو یہ والا جو میکانزم ہے جس میں وہ لوگوں کو ٹریپ کر لیتے ہیں, جیسے فیملی کو ڈریگ کر لینا یا جھوٹی ایف آئی آر یا اس طرح کی چیزیں, چھوٹی موٹی چیزیں ایف آئی آر میں ادھر ادھر کرنے سے بہت سارے معاملات کمپلیکیٹڈ ہو جاتے ہیں. تو کیا ایسا کوئی سسٹم آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جوڈیشل ریفارمز ہوں گی اور ہمیں کوئی سکھ کا سانس ملے گا؟ آپ نے آگے بات کی تھی میں پازیٹیو آدمی ہوں, تو میں بھی ایک پازیٹیو آدمی کے طور پہ آپ کو یہ بات کہوں گا کہ ہمیں پازیٹیولی سوچنا چاہیے اس معاملے میں, اور ہمیں بڑی امید ہے. بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, بڑے انٹلیکچوئل لوگ آ رہے ہیں ہمارے محکمے میں, جوڈیشری میں اور اسٹیٹ میں, تو انشاءاللہ ہم بڑے پر امید ہیں کہ اس کو ہم انشاءاللہ بہتری نظر آئے گی ان فیوچر. اچھا, ایک دلچسپ پہلو ہے اس ساری اسٹوری کا نا, ڈکی کے کیس کا, اس کو ایک کیس اسٹڈی کہہ سکتے ہیں ہم, جس میں جی اچھا اس میں ایک بڑا دلچسپ پہلو ہے کہ اینڈ پہ آگے نا اس کا جو ویلوگ ہے نا وہ تھوڑا پولیٹیسائز ہو گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں لوگوں نے کامنٹ کرنا شروع کر دیا, بیکاز جب اس نے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کا نام لیا اور ملٹری انٹیلیجنس ان کا انہوں نے ذکر کیا, تو وہ تھوڑی سی پولیٹیسائز ہوگی. جہاں تک میرا خیال ہے, چلے میں پہلے آپ کو اوپینین لینا چاہوں گا, میں اپنا خیال بعد میں دے دوں گا اگر آپ اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں. تو یہ پولیٹیسائز ہو گئی ہے, کیا لگتا ہے آپ کو؟ نا, میں سمجھتا ہوں وہ 2-4% ہے اس کی پوری سٹوری میں سے, جس میں وہ چیف آف آرمی اسٹاف کا شکریہ ادا کر رہا ہے, ملٹری انٹیلیجنس کا, اور جو بھی ایجنسیز ہیں, ایف آئی اے کا بھی شکریہ ادا کر رہا ہے کیونکہ بعد میں ایف آئی اے نے بھی اس کی ہیلپ کی ہے. تو یہ ایک پازیٹیو چیز ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کا حق بنتا ہے تو انہیں دینا چاہیے. ہم اسے پولیٹیسائز کر لیں کہ باقی کیسوں میں کیوں نہیں آتے, وہ بس ایک ہائپ سی کریٹ ہو جاتی ہے, اور لک بھی میٹر کرتا ہے. انٹرنیٹ پہ ڈسکشن چل رہی تھی کہ باقی بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں وہاں پہ جو ہے وہ بگ بردر کیوں نہیں آتے. یہ ایک بڑا ایک جو ہے نا وہ بڑا اچھا سوال ہے, بڑا اچھا سوال پڑ رہا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے, میں کسی ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہوں, میں نے رانا حمزہ صاحب کی کوئی ہیلپ کر دی, حمزہ صاحب نے کہا کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں. اب میں نے جو آپ کی ہیلپ کی ہے نا, ویسے اس کا کریڈٹ میں جو ہے نا وہ اس طرح نہیں لیتا. میں کہتا ہوں آپ ایسا کریں, ہمارے باس کا نام لے دیں تو چلے ہمارے ڈپارٹمنٹ کی ریپرزنٹیشن ہو جائے گی. اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا, اس نے کہا چلیں تھوڑا خوش آمدی اس کے اندر بھی آ جاتی ہے. تو اس نے کہہ دیا ہوگا کہ چلے آپ نے ہمارے ڈپارٹمنٹ کا نام لے دیں, کیا تو تھا ایجنسی نے اس کو ہیلپ آؤٹ کیا تو تھا, تو اس نے کہہ دیا ہوگا کہ چلے آپ نام لے دیں. تو وہ وہیں سے پولیٹیسائز ہوگی تھوڑی سی, بڑا خوبصورت کیونکہ پاکستان میں ایک بڑا انٹرسٹ ہے پولیٹیکل کیوس کی ہے, تو وہ لوگ ذرا نا اس کے اوپر بھی ڈسکشن کر رہے تھے. اس میں ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے, وی ورک ان شیڈوز. وی ورک ان شیڈوز, وہ نکی نے یہ جملہ کہا ہے 1-2 دفعہ اپنے, کہ ہم سائے میں کام کرتے ہیں. تو وہ ٹھیک ہے, اگر اور جو سائے میں کام کر رہے ہیں, اگر ان کے جو سب کو ہی پتہ ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی کیا حیثیت ہوتی ہے ملک میں اور وہ کیا کام کر رہے ہیں, تو ٹھیک ہے, میں تو اس کو برا نہیں سمجھتا. مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا اس کیس کا. وہ تو جب نہیں پتہ ہوگا, نہیں پتہ ہوگا, ہائپ کریٹ ہو گئی نا, نہیں اب تو پتہ چل گیا ہوگا جب انہوں نے کہا ہوگا, جب ان کی ہیلپ ہو گئی. تو مطلب یہ ڈکی کا کیس تو تھا, لیکن کوئی اتنا بہت بڑا اس طرح کا نہیں تھا کہ وہ آرمی چیف تک بھی بات پہنچ جاتی. اب ضرور پہنچ گئی ہوگی, اب ان کا کافی ذکر ہو رہا ہے. ملٹری انٹیلیجنس نے ہیلپ کی اس کی. چلیں شکر ہے کہ کسی نہ کسی کو چلیں 100 دن بعد ہی, لیکن چلیں ریلیف تو ملا. اور بڑی بات یہ ہے کہ وہ 4, 5, 6, 8, 10 چہرے جو ہے نا وہ ایکسپوز ہو گئے. اس سے ڈپارٹمنٹس کے اندر جو ہے نا وہ ایک ویو ضرور آئے گی کہ چاہے وہ پولیس کا ہو, چاہے ایف آئی اے ہو, چاہے باقی جو ایجنسیز انٹیلیجنس ادارے ہوں, کہ اس طرح کے کیسز میں اگر ہم اس طرح کسی کو ٹریپ کرتے ہیں تو ہمارا بھی حشر اس طرح کا ہو سکتا ہے. ایف آئی اے کو ویسے چاہیے ایک ایگزامپل سیٹ کرنا, کیا لگتا ہے؟ جی بالکل. ایک نا لا میں ایک تھیوری کہی جاتی ہے, اسے بولتے ہیں ڈیٹرنٹ تھیوری آف پنشمنٹ. ڈیٹرنس کریٹ کر دینا معاشرے میں کہ یہ کام کیا تو ایسا ہوگا, خوف پھیلا دینا, جس کی میں کہتا ہوتا ہوں کہ یہ میں نے پڑھا سنا نہیں ہے, یہ اس کی بیسک فلسفی جو ہے CCD کی وہ یہی ہے کہ ٹو میک ڈیٹرنس وی شوڈ کنکلوڈ اٹ ناؤ.
اس کے بعد CCD کا ایک نیا ٹاپک اور نیا موضوع چھڑ جائے گا, اس لیے ہمیں اس کو بند CCD نے تو خیر انہوں نے تو جس طرح کا خوف پھیلایا وہ تو بہت ہی آؤٹ آف دا باکس ہے نا, وہ تو آئی تھنک وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈسکس. تو پھر کر لیں گے, پھر کبھی کر لیں گے, بہت کچھ ہے میرے پاس ان کے بارے میں کہنے کو. چلیں پھر جو ہے نا انشاءاللہ اس کے اوپر کریں گے. ہم دوستوں اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں یہ اس نوٹ کے اوپر کہ ڈکی جو ہے نا وہ ایک کیس اسٹڈی ہے. اس کو ہم جو ہے نا اپنے اداروں کی جو ان کی جو کریڈیبلٹی ہے, ان کا جو وے آف ٹریٹمنٹ ہے, ان ساری چیزوں کو ہم کیلکولیٹ کریں نا, تو آج کی جو ہماری ڈسکشن ہے اس کا ایک جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ایک چیز کو آزما کے دوسرے کو ایکسپوز کر دیتا ہے. میں تو اسی کے اوپر بلیو رکھتا ہوں. تو اس کیس اسٹڈی کے مطابق آپ جو ہے وہ اپنی حفاظت بھی کیجیے, اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ لاء کو سمجھیے. میرا بھی ابھی دل کر رہا ہے کہ میں جو ہے نا وہ آپ سے کچھ کلاسز لوں, کچھ آپ میرے کلاس سے پروفیشنل ڈگری کر لوں. میں آپ کے توسط سے بات کہنا بھی چاہ رہا ہوں کہ میں ابھی تک ہزاروں لوگوں کو کال پہ اور فون پہ مشورہ کنسلٹ کرتے ہیں. جی, جو لوگ آتے ہیں جو پھنسے ہوتے ہیں, تو اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو اپنی قریب ترین وکلا صاحبان جو ہیں ان سے رابطہ کیجیے. میرا چینل ہے, فیس بک اکاؤنٹ ہے, میرا ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہے, تو اس پہ میرا نمبر بھی پبلشڈ ہے, آپ بے شک نیچے بھی لگا دیجیے گا. تو آپ میرے ساتھ DM پہ رابطہ کریں, آپ کو انشاءاللہ آپ ایکٹیو ہوتے ہیں, رسپونڈ کرتے ہیں. میں خود نہ ہوں تو میرا کوئی کلرک یا کوئی نہ کوئی میری ٹیم میں سے آپ کو انشاءاللہ رسپونڈ کرے گا, اور وہ پازیٹیولی اس کی جو چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ صحیح چلیں گی. اور آپ کو جتنی بھی قانونی طور پر لیگلی رہنمائی چاہیے ہوگی وہ میں انشاءاللہ. ہوپ فار دا بیسٹ. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں, پھر ملیں گے ایک نئی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.